ना, थोड़ी देर में दोबारा थके हुए हो गए आप, थोड़ी देर में आधे घंटे बाद दोबारा आप थके हुए हो गए, और आप रात को जल्दी सो के सुबह 4-5 बजे उड़ जाओ, 1-2 बजे तक आप थकावट महसूस नहीं करोगे। और अगर महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब अंदर का सिस्टम क्या कर दिया है, खराब कर दिया है, जो अभी थोड़े दिनों में खुद ब खुद सेट हो जाएगा। मैं टॉपिक से हट गया, मैं अपने असल टॉपिक की तरफ दोबारा आता हूं। मैं मिसाल दे रहा था, एक तो मैं वो बात बीच में मैंने शुरू की थी कि मोटिवेशनल स्पीकर आजकल थोड़े मार्केट में क्या नजर आ रहे हैं, शार्ट नजर आ रहे हैं। खैर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें क्या ज़रूरत है किसी से मोटिवेशन लेने की। हमारे पास सय्यदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने हमें सक्सेस की तारीफ भी बताई कि कामयाबी कहते किसको हैं, और हमें उस कामयाबी को हासिल करने का तरीक़ा भी बताया। और दुनिया में हमेशा उस शख्स की बात को सुना जाता है जिसने, जो आपको जिस फील्ड में गाइड कर रहा है उस फील्ड में उसका कामयाब तजर्बा हो, और जिसका अपना तजर्बा नाकाम हो उस फील्ड में उससे गाइडेंस ली जाती है। बोलो ना, नहीं। आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब पे फिजिकल फिटनेस के जो माहिरीन हैं वो बता रहे होते हैं, जिम की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि ये खाया करें, ऐसे एक्सरसाइज किया करें। अक्सर इसमें वो कामयाब होते हैं जिनकी अपनी भी फिजिक अच्छी हो। क्या ख्याल है? अब कोई ट्रेनर आया, तोंद निकली हुई है, लेफ्ट और राइट कूला, वो कंट्रोल में, कूले समझते हैं ना, कूले, वो कंट्रोल में नहीं है भाई, इधर से लटके हुए हैं सब कुछ। और वो आके ट्रेनिंग में कह रहा है कि देखें, सबसे पहले आपने बाइसेप, उसके 12 सेट उसके 10 दफ़ा आपने ये करना है, फिर ट्राइसेप पे आ जाएं आप, फिर पुशअप पे आ जाएं। लोग बोलेंगे तू क्यों नहीं आया हैं, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और ऐसे लोगों को नीचे दबा के लोगों ने गालियां दी होती हैं। एक डॉक्टर है, उसका हौसला बहुत बड़ा है यार, पता नहीं डॉक्टर है भी या नहीं है। उसके हौसले को मैं दाद देता हूं, क्योंकि जितनी गालियां कमेंट्स में उसको पड़ती है ना, उसके बाद भी कॉन्फिडेंटली वो लोगों को गाइड कर रहा है, और गलत गाइड कर रहा है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये मौका नहीं होता ऐसी किसी चीज को, किसी को बदनाम करने का। एक डॉक्टर है, टीवी में उसकी पॉडकास्ट भी आ रही है, इंटरव्यूज भी आ रहे हैं, कभी पेनाडोल के नुकसानात बता रहा होता है, पेनाडोल जहर है, खा लिया तो ये हो जाएगा। हालांकि वो लोग कह रहे हैं हमने 50 साल से खा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा पेनाडोल खाना शुरू कर दे बिला वजह, लेकिन इतना भी नहीं है जितना उसने बताया हुआ है। तो वो फेंक रहा होता है लंबी लंबी। अच्छा, नीचे दबा के लोगों ने क्या दी हुई होती हैं, गालियां। क्या भाई क्या बातें कर रहा है, बिल्कुल नहीं ला रहा है ना। 1-2 कमेंट्स होंगे, यार आज इस डॉक्टर ने हमारी आंखें खोल दी। अच्छा, मेरे घर वाले सुन रहे थे उसको और मुझे भेज रहे थे, ये देखें क्या कहा इसने, कैसी रिसर्च। मैंने कहा फेंक हुआ है, खुदा के लिए इसकी बातों में मत आओ। क्या नहीं रिसर्च है? मैंने कहा भाई आपको क्या पता कि ये रिसर्च है भी कि नहीं है, फेंक रहा है यार लंबी लंबी बैठ के। और टेलीविजन, अब लोग मुझे कमेंट्स करेंगे कौन है, मैं नहीं नाम बताऊंगा, ये ज़हन में रखें। ये मेरा मौजू नहीं है कि मैं लोगों को नाम ले लेके, सिर्फ तारीफ चौथाई को मैंने बदनाम किया, इसके अलावा मैं नहीं किसी को, क्योंकि वो मेरा टॉपिक है। और वो भी मैंने नाम इसलिए ले लिया, लोगों ने नाम ले लेके पूछ रहे थे, वरना मैं किसी का, आमिल का भी नाम नहीं लेता। इतने आमिल हैं कर रहे हैं पता नहीं क्या क्या। तो अब एक ने कमेंट्स किए हुए थे कि इसकी अपनी सेहत तो देखो। मैंने कहा ये अक्लमंद आदमी, अपनी तुम्हारी तोंद निकली हुई है, अपनी तुम मोटे होते जा रहे हो और तुम लोगों को बैठ के गाइड कर रहे हो, तो अपनी सेहत क्यों नहीं बना ली तुमने? अपनी सेहत क्यों नहीं बना ली? कुछ वेजिटेरियन है जो यूट्यूब पे लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं कि गोश्त खाने के ये नुकसान, गोश्त खाने के ये नुकसान। उन वेजिटेरियन की अपनी सेहत देखो ना। कोई बीच में अक्लमंद होता है जिसने कमेंट किए हुए होते हैं, यार तू देख क्या बन चुका है, तू हमें नजर आ रहा है कि तू गोश्त नहीं खाता, तो तेरा हाल क्या हो चुका है। तो जब भी किसी को फॉलो किया जाएगा, सबसे पहले ये देखा जाएगा इसके पास जो मैसेज है, इस मैसेज पे चल के इसने अपने मकासद में कितनी कामयाबी हासिल की है। समझ में नहीं आ रही बात? इसने कितनी कामयाबी हासिल कर ली। हमारे मोहल्ले में एक हकीम थे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, बहुत परहेजगार हकीम और बड़े एक्सपर्ट हकीम थे। खुद भी 90 या 99 साल में जाके फौत हुए हैं। वो हकीम थे ना, उनको इलाज का, दवाओं का पता था, जड़ी बूटियों का पता था। मुझे बहुत सारी दवाएं का उनसे पता चला है, सालब मिस्री, सालब पंजाब, ये हकीमों की दवाएं हैं, कभी खा लो किसी हकीम से पूछ के। मोसली सफ़ेद, ये बुड्ढे को
جوان کر دیں. حکیموں کے پاس, کم بختوں کے پاس ایسے ایسے نسخے ہوتے ہیں, چھپ چھپ کے رات کو اکیلے کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, مریضوں کو نہیں بتاتے. تو حکیموں میں فراڈ بہت ہے, ورنہ یہ حکمت کا علم یہ صدیوں پرانا ہے, صدیوں سے انسانوں پہ تجربے ہوتے آ رہے ہیں اس کے. ان کی کچھ دوائیں تو ایسی ہیں 2000 سال پرانا نسخہ, کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, ایسے ایسے ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں. لیکن حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے اور ڈرامے بازی بہت آ گئی ہے, اور کچھ لوگوں کو اطمینان بھی نہیں ہوتا, اس لیے نہیں ہوتا کہ فوری علاج نہیں ہوتا, تو لوگ چاہتے ہیں بٹ ٹیکا ٹھوکو صحیح کر دو. تو اب ایسا نہ ہو کہ حکیموں کے پاس چلے جائیں, فراڈ بہت ہے اس میں, جب تک کوئی ایکسپرٹ حکیم نہ ہو علاج نہ کرایا کریں اس سے. لیکن وہ واقعی صحیح حکیم تھے. تو ان کی عمر کتنی, 90 سے میرا خیال ہے اوپر ہی گئے ہوں گے, اور 80-85 سال کی عمر میں ان کی حالت یہ تھی کہ جب آپ ان سے مصافحہ کرو نا اور انہیں جو ہاتھ پکڑ لیا آپ ہاتھ چھڑا نہیں سکتے, ایسے کڑک, اور لال ٹماٹر, دبلے پتلے, یعنی پیٹ بھی اندر تھا ان کا. تو ایک دن میری ان سے بڑی گپ شپ تھی, مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے اور تھے بڑے مزاحیہ. جو آدمی خوش ہوتا ہے نا تو اس کی طبیعت میں مزاح بھی ہوتا ہے. ان کا خیال یہ تھا میں اپنے والد صاحب کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں, تو جبکہ مجھ سے چھوٹے ایک میرا بھائی بھی تھا. ایک دن میرے بھائی کو دیکھ لیا, کہنے لگے تو پورا پلا پلایا, یا تو ابھی پیدا ہوا ہوتا, یہ تو آپ کا ایک اور بھائی اور ہے بھی پورا پلا ہوا. تو انہوں نے مجھے ایک بات کی, انہوں نے کہا ہمارے ہاں حکیموں میں مشہور ہے موٹا فقیر اور دبلا حکیم, اس پہ کبھی اعتماد مت کرو. اس لیے کہ اگر فقیر موٹا ہے تو کم بخت, تو غریب ہے تو اتنا چربی کہاں سے آ رہی ہے تیری باڈی میں, اس کا مطلب تجھے اضافی پراٹھے کھانے کو بھائی مل رہے ہیں تجھے. غربت میں تو دبلا ہوتا ہے انسان, تجھے اضافی کھانے کو مل رہا ہے, تو صرف اپنے نہیں کھا رہا دوسروں کے بھی کھا رہا ہے, اس لیے اتنا موٹا ہو گیا. بڑی ظرافت تھی ان کے مزاج میں نا. ہندوستان کے حکیم تھے, دہلی ویلی سے آئے ہوئے تھے, اور کہتے ہیں دبلا فقیر جو بالکل باریک نہیں ہوتے, ہڈیاں نکلی ہوئی, اور دبلا حکیم, کہتے ہیں اس پہ اعتماد نہ کرو کہ کم بخت تو تیرے پاس اگر لوگوں کی صحت بنانے کے نسخے ہیں, اپنے آپ کو کیوں نہیں تو نے صحیح کیا. اس کے بعد سے نا مجھے کئی حکیم نظر آئے کسی کے دانتوں میں کیڑے لگے ہوئے ہیں, کوئی بات کر رہا ہے تو ٹیڑھے منہ سے بات کر رہا ہے, چلا نہیں جا رہا اس سے, اس کا اپنا الائنمنٹ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے. جب میرے پاس آتے تھے مفتی صاحب میں بڑا حکیم ہوں اور یوں ہوں, میں سوچتا تو مجھے پتا ہے تو بہت بڑا تو ہے لیکن حکیم نہیں, پھینکو ہے تو, کیونکہ خود ہی الائنمنٹ کیا ہوئی ہوئی ہے, آؤٹ ہوئی ہوئی ہے اس کی. تو یہ میں کیوں اتنی ساری مثالیں آپ کو دے رہا ہوں, جو خود کسی فیلڈ میں کامیاب نہ ہو, جس کے پاس ایک ایسا ہدف اور ایسا ویژن ہو جس میں ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا, تو ہمیں کامیابی کے طریقے وہ کیسے بتائے گا, کیا خیال ہے. اب میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. اسلام جو پیکج لے کر آیا ہے نا کامیابی کے, اس کے علاوہ جتنے پیکج دنیا میں چلے ہیں سب ناکام ہوئے ہیں. تاریخ بتاتی ہے, ہسٹری بتاتی ہے, تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. کوئی 150 سال میں ناکام, کوئی 100 سال میں ناکام, کوئی 200 سال میں, کوئی 300 سال میں, بالآخر اینڈنگ کیا ہوتی ہے اس کی, ناکامی. رشیا ایک سسٹم لے کر آیا تھا, سوویت یونین, جس کو کمیونزم کہا جاتا ہے. سب کو پتا ہوگا, اتنی ہسٹری تو سے تو سب واقف ہوتے ہیں نا. ملکوں کے ملک نگلنا شروع کر دیے اس نے. مساوات, نعرے کتنے اچھے لگائے, مساوات, سب برابر ہیں, پیسہ سب کے پاس کیسا ہونا چاہیے, برابر, امیر غریب کا فرق ختم. بڑا مقبول ہوا وہ نعرہ, اس پہ لاکھوں لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ نعرہ لے کے چلے کہ بھائی ہم نے مساوات کی بیس پہ, یہ جو انسانوں میں ایک ارب پتی ہے اور ایک کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, یہ ظلم ہے. اچھا پھر یہاں سے بھی اس نے کرائے کے مولوی ٹٹو یہاں سے پاکستان سے بھی خریدے تھے. جب افغانستان میں رشیا آیا ہے نا, تو اس نے پاکستانی بھی کچھ مولوی خریدے جو اسلام کا لیبل لگا کے کمیونزم کو پروموٹ کریں. تو یہاں بھی کچھ اسکالر پیدا ہو گئے کہ بھائی ایکچولی اسلام کی بھی یہی دعوت ہے. دیکھو حج میں جب ہم جاتے ہیں سارے ایک جیسے کپڑے پہن کے, نہ کوئی امیر رہا, نہ کوئی غریب رہا, نہ کوئی بادشاہ, نہ کوئی وزیر. تو اسلام کا بھی ایکچولی مزاج یہی ہے کہ سارے کیا ہو جائیں, ایک جیسے ہو جائیں, امیر غریب کا فرق ختم. حالانکہ وہ تو حج کے موقع پہ ایک مخصوص لباس پہنایا گیا ہے, وہاں بھی امیر امیر ہی ہوتا ہے اور غریب غریب ہوتا ہے. امیر جہازوں پہ جا رہا تھا اور غریب بیچارہ اونٹوں پہ بیٹھ کے جا رہا تھا. لیکن جب یہ اسکالر بگڑتے ہیں نا
تو یہ قرآن و سنت کے نام پہ کچھ بھی مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں. تو یہاں بھی بہت سارے مولویوں نے اسی کو, بھٹو بھی بڑا متاثر تھا, جو بھٹو وزیر اعظم تھے نا, وہ بھی اس نعرے سے بڑے متاثر تھے. خیر, لیکن جب وہ ناکام ہوا ہے نا, وہ نظام, ناکامی کے بعد گورباچوف نے اعلان کیا, یہ بڑا مشہور ہوا تھا اس کا یہ مقولہ, کہ ہمیں اتنے بڑے نظام کا تجربہ پہلے کسی چھوٹے سے گاؤں پہ کرنا چاہیے تھا. ہم دیکھتے کہ چلتا ہے کہ نہیں. ہم نے درجنوں ملکوں پہ یہ تجربہ کیا اور سب کا بیڑا غرق کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گورباچوف نے کہا تھا ہمیں اس نظام کا تجربہ پہلے کہاں کرنا چاہیے تھا, چھوٹے سے گاؤں پہ کر کے دیکھتے کہ چل بھی پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا. اور ہم نے اتنے سارے ملک, جس میں بھی سوویت یونین کی حکومت تھی, روس کی حکومت تھی اس وقت, یعنی اپنی غلطی کا اس نے خود اعتراف کیا, اور وہ نظام بری طرح ناکام ہو چکا. پھر یورپ نے جو جس نظام کو دنیا میں نافذ کیا ہوا ہے, آزادی, لبرلزم, جس مذہب سے بغاوت, یہ سرمایہ دارانہ نظام لے کر آئے. یہ وہ نظام نہیں لائے جو رشیا نے کہا نہیں امیر ہونے دو, غریب کو غریب ہونے دو. وہ سارا سیٹ اپ وہاں سے لیا, عورت کو آزادی اور یہ سب چیزوں کے بعد جا کے آپ کو پتا ہے اتنی بری طرح وہ خدا کی قسم ناکام ہو چکے ہیں, اتنی بری طرح ناکام ہو چکے ہیں کہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جائیں کہاں. یہ جو آپ کو میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے یہ کچھ اور ہے. ان کے ماہرین جو جن چیزوں پہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے, وہ بالکل ایک ڈفرینٹ دنیا ہے. اس وقت پتا ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ترقی یافتہ ملکوں کے لیے کیا بن چکا ہے؟ آپ کو پتا ہے کیا بن چکا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم اور کووڈ کرونا سے اتنے لوگ مر کے نسل کو نقصان نہیں ہوا ہے جتنا ہم نے گروتھ ریشو ختم کر کے اپنی قوموں کو فنا کی طرف لے کے چلے گئے ہیں. ہم یہ سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے. میں بھی انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں اس پہ ایک باقاعدہ پراپر ڈاکومنٹری بنا کے لوگوں کے سامنے ثبوت کے ساتھ لے کر آؤں, ریفرنسز کے ساتھ. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یہ شادی بیاہ اور یہ سب اولاد یہ مذہبی لوگوں کی باتیں ہیں. بھائی آزادی ہے, تمہاری مرضی, بچہ پیدا کرنا ہے کرو, نہیں پیدا کرنا ہے کہ نہیں کرو, عورت چڈی پہنے, بنیان پہنے, کچھ پہنے نہ پہنے, آزادی. یہ ایک سسٹم لے کر آئے نا عیسائیت سے بغاوت کے نتیجے میں. انہوں نے بولا بھائی مذہب کو نکالو سوسائٹی سے, یہ بہت تجربے ہو گئے, بہت مذہبی لوگوں نے بہت الو بنایا. اس طرح کی باتیں کرتے تھے وہ. آپ 400-500 سال پہلے یورپ کی ہسٹری دیکھ لیں, اس میں یہی ہے کہ یار یہ مذہب کو کیا کرو, سوسائٹی سے نکالو. ان کے بڑے بڑے مفکرین نے کتابیں لکھی, لوگوں کو ایک مائنڈ بنایا. اس مائنڈ کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ قوم کو ترقی دلانے کے لیے جو سیٹ اپ دیا تھا وہ سیٹ اپ قوم ہی کو نگل گیا. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ بہت مشکل ہے. وہ سیٹ اپ نے کیا کیا؟ قوم کو نگل گیا. ہماری جو اگلی نسلیں جرمنی میں, اٹلی میں, فرانس میں جب جائیں گی نا تو جرمن نظر نہیں آئیں گے, پٹھان, پنجابی, مہاجر, بنگالی یہ نظر آئیں گے وہاں پہ ان کو. یہ میں 100% سے بھی مسجد میں بیٹھ کے آپ کو میں رپورٹ پیش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے اگلی نسل میں ہو جائے, 2-4 نسلوں کے بعد جرمنی گیا, ملک ہوگا جرمن, اس کو کہا جائے گا جرمنی, زبان بھی جرمن ہوگی, لوگ میں اور آپ ہوں گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. قوم کو کھا گیا یہ نظام. اس سے بڑی, اتنی بڑی ناکامی تو دنیا میں کسی قوم کو اب تک ہوئی نہیں ہے. جو کسی بھی قوم کے گروتھ ریشو کو مینٹین رکھنے کے لیے جو فرٹیلٹی ریٹ ہے نا وہ 2.1 ہے. کتنا ہے؟ مردان یونیورسٹی میں ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کی بڑی زبردست ریسرچ ہے. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ آئیں تو ہم یہ ریسرچ پوری ریفرنسز کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں شیئر کریں گے. تو اس پہ میں انشاءاللہ ایک پریزنٹیشن دوں گا تاکہ ابھی ہمارے جو مسلم لیگ کے نہیں ہے, ابھی اسمبلی میں ان کا بیان آیا کہ پاکستان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اس کو روکو, پاگل ہو گئے ہیں یہ دماغ خراب, ان کو پتہ نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے. دنیا میں ہو کیا رہا ہے. دنیا ہمیں جو کم کرنے کی فکر میں لگی ہوئی ہے وہ اس لیے نہیں کہ دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے, اس لیے کہ ہم گھٹ رہے ہیں, یہ کمبخت پھیلے جا رہے ہیں, یہ جاہل ہو کے ہم پہ حکومت کریں گے اور ہماری ساری ٹیکنالوجی کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. یہ سب ہر جگہ تو یہ قابض ہو جائیں گے. سائنسدان بھی ان کے ہوں گے, ناسا میں راکٹ میں ہمارے سائنٹسٹ جائیں گے, گوریوں کا پروگرام بڑھ گیا. صحیح ہے. ابھی آپ کو یہ باتیں عجیب لگ رہی ہیں لیکن 4-5 نسلوں کے بعد آپ کو عجیب نہیں لگیں گی. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں, ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں.
تو کسی بھی قوم کا جو گروتھ ریشو ہے نا، یعنی قوم کی بقا کے لیے، بقا کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر جیپنیز کو ہم فرض کر لیتے ہیں قوم ہے، فرض کیا کر لیتے ہیں، ہے یہ قوم، اور ان کی آبادی فرض کرو کتنی ہے، 10 کروڑ ہے. فرض کرنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، کیونکہ نیچے لوگ کہہ رہے ہیں 10 کروڑ نہیں اتنے کروڑ ہے، مجھے تھوڑی یاد ہے کتنے کروڑ ہے یار، 5 کروڑ کر لو. آپ لوگ کی توجہ مجھے خیال ہے نہیں ہے. اب 5 کروڑ قوم کو ہم نے کیا کرنا ہے، سویلائز کرنا ہے. 5 کروڑ قوم میں ہم نے اچھے سائنٹسٹ پیدا کرنے ہیں. یہی ہوتے ہیں نا ٹوپی ڈرامے چلا رہے ہوتے ہیں. ایکچولی بچے کی مینڈکوں کی طرح بچے تھوڑی پیدا کرنے ہم نے. ایکچولی 2 بچے ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، وہ زیادہ اچھے ہیں ان بچوں سے جو ٹماٹر بیچیں. یہ ایک نظریہ تھا. ہمارے پیغمبر نے کیا نظریہ تھا وہ میں بتاؤں گا ابھی. وہ نظریہ 1400 سال سے چل رہا ہے، آج بھی کامیاب ہے وہ. اس لیے میرے بھائی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت، کیا خیال ہے، نہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اور یہ جو ٹیکنالوجی اور سائنس کی تعلیم ہے یہ تو ہمارا سرمایہ ہے نا، اس میں تو آگے بڑھو. اس میں کس نے منع کیا ہے؟ ان کو تو ڈر ہے کہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں اس میں. تو علم تو مسلم کی میراث ہے، جہاں سے چاہے ملے، چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے وہ دنیا کا علم ہو. تو اب دیکھو، فرض کرو جاپان کی آبادی کتنی ہے، بولو 5 کروڑ. فرض کرو 2.5 کروڑ مرد اور 2.5 کروڑ عورتیں. کیا خیال ہے؟ تو ایک عورت 2 بچے کم سے کم پیدا کرے گی تو اگلی نسل 5 کروڑ رہے گی. دیکھو بچے عورت ہی پیدا کرتی ہے نا اب تک کی رپورٹ کے مطابق. تو 5 کروڑ میں 2.5 کروڑ آدمی تو کچھ نہیں پیدا کریں گے. کیا خیال ہے؟ بچہ پیدا کس سے ہوگا؟ 2.5 کروڑ عورتوں سے. ٹھیک ہے نا؟ اب 2.5 کروڑ عورتیں 2 بچے پیدا کریں گی تو اگلی نسل میں جب یہ 5 کروڑ بڈھے ہوں گے 20 30 40 سال کے بعد، یہ بڈھے ہوں گے لازمی، یا تو یہ قیامت تک کے لیے رہنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے. پھر ہم کہتے ہیں ایک بچہ بھی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 20 30 40 سال میں یہ سب مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے، شارٹ. تو ایک عورت نے کم سے کم 2 بچے پیدا کیے ہوں گے تو یہ 5 کروڑ قوم 5 کروڑ کی 5 کروڑ رہے گی. لیکن ماہرین کہتے ہیں 2.1 بچے پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ بچے مرتے بھی ہیں. کیا مطلب؟ 2.1 کا مطلب یہ ہے کہ 10 عورتیں 13 بچے پیدا کریں. 10 عورتیں 12 کے بجائے کتنے، 13 بچے، تاکہ ایک مر بھی جائے تو موت بھی تو ہوتی ہے نا، بچپن میں بھی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بڑے ہو کر بھی. تو کہتے ہیں کہ بھائی 100 میں ہم ایک ریشو رکھا ہوا ہے کہ اتنے مرنے کے لیے چھوڑ دو، کہ فرض کر لو اتنے مریں گے تو کم سے کم کتنا ہونا چاہیے، 2.1. اس سے نسل بڑھتی نہیں ہے، جتنی ہے اتنی رہتی ہے. یہ کمبخت فارمولہ لے کر آئے تھے جو اسلام کے بالکل خلاف تھا. تقریباً 150-200 سال پہلے ایک مالتھس سے پیدا ہوا تھا مفکر. اس نے بولا تھا کہ جس اسپیڈ سے ہے نا ایک عورت 8 بچے پیدا کر رہی ہے تو 5 کروڑ کی آبادی کتنی 4 گنا تو کم از کم بڑھے گی. تو یہ کتنی ہو جائے گی، 20 کروڑ ہو جائے گی. پھر 20 کروڑ کو ملٹیپلائی کرو، ایک عورت 8 بچے، تو وہ تھوڑے بڑے ختم بھائی ختم، بس 50-60 سال کے بعد دنیا ختم. یہ پھینکی تھی لمبی اس نے کہا دنیا کیا ہو جائے گی. اس کے الفاظ ہیں کہ خوراک کی اتنی قلت ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے. یہ اس نے موٹیویٹ کیا لوگوں کو، کیلکولیشن کی. اس نے کہا کہ اتنے خربوزے پیدا ہو رہے ہیں، اتنے مالٹے پیدا ہو رہے ہیں، اتنی گندم، اس سے زیادہ اسپیڈ سے انسان پیدا ہو رہے ہیں، تو ایکچولی یہ ہوگا، پھر فلانا ہوگا، ڈمکانا ہوگا. تو وہ لوگ پاگل تھے. ہمارے مذہب نے ہمیں بتا دیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ کون پیدا کرتا ہے. یہ سائنسی اتفاق نہیں ہے. سائنسدان تو بولیں گے ایکچولی وہ ہارمونل چینجنگ ہے. بھائی یہ چینجنگ رکھی ہے کس نے؟ خدا نے رکھی ہے، تاکہ بچہ بھوک سے مرے نہیں. اس کا مطلب اس کے رزق کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن نے تو بول دیا تھا 2 منٹ مسئلہ یہ حل کر دیا کہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے، یہ میری ٹینشن ہے.
اور قرآن نے ہمیں یہ بھی بتا دیا تھا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، اللہ کہتے ہیں زمین کو بنانے سے پہلے، زمین بننے کے بعد 4 دن، اب وہ 4 دن یہ دنیا کے تھے، یہ اللہ والے 4 دن تھے، 4 ارب سال بھی ہو سکتے ہیں، 4 کروڑ سال بھی ہو سکتے ہیں، میں نے 4 دن تو صرف یہ کیا ہے کہ جو انسان اس میں پیدا ہوں گے ان کی خوراک کے ذخیرے میں نے اسٹور کیے ہیں اس میں. نہیں آئی بات؟ اب اللہ ایسے اسٹور نہیں کرتا کہ گندم کی بوریاں لے لے کے گوداموں میں ڈال دے، وہ اسٹور کا مطلب ایسی چیزیں زمین میں ڈال دیں کہ قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی دبا کے پھوڑ پھاڑ سکے یا کھا سکے. اس میں ڈیزل بھی تھا، اس میں پیٹرول بھی تھا، اس میں سب کچھ. اللہ کہتے ہیں پہلے میں نے انسانوں کی خوراک کا بندوبست کیا ہے. اب بندوبست ایسے نہیں کیا کہ آدم علیہ السلام آئے تو ان کو 6 ارب انسانوں کی روزی مل گئی، نہ 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 نہ. جیسے جیسے آتے جائیں گے، جتنے جتنے آتے جائیں گے اسی حساب سے وسائل دریافت ہوتے جائیں گے. تبھی قرآن کے الفاظ دیکھو، قدرہ کا مطلب مینجمنٹ ہے. یہ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ مینجمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندازہ ہے کہ پراپر ایک مینجمنٹ کی گئی ہے. دیکھو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مہمان گیا، 100 آدمیوں کا کھانا ہے اور مہمانوں نے آنا ہے، ایک آج آئے گا، ایک کل گاؤں سے آ رہا ہے، ایک پرسوں آ رہا ہے، لیکن کھانا آپ نے 100 آدمیوں کو بنا دیا. تو جب ایک مہمان جائے گا وہ تو ایک کا کھائے گا نا، باقی 99 کا تو سڑ جائے گا نا. کیا خیال ہے؟ تو یہ مینجمنٹ تھوڑی ہے، یہ ہے کہ پکا 100 آدمیوں کا رکھ لیا ہے. مینجمنٹ یہ ہے کہ کھانا اس طرح سے اسٹور کیا جائے کہ جیسے جیسے لوگ آتے جائیں اسی حساب سے بنتا چلا جائے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے مینجمنٹ کی ہے. آدم علیہ السلام جب آئے تھے نہ گیس کی ضرورت، نہ پیٹرول کی ضرورت، نہ بھاری بھرکم مشینوں کی ضرورت، نہ بجلی کی ضرورت. ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی ایک عدد کدال کی، وہ انہوں نے کہیں سے لکڑی لے کے زمین کھود کے ایک درخت لگا لیا ہوگا یا تھوڑی سی کھیتی باڑی کر لی ہوگی. لیکن جیسے جیسے انسان آئیں گے اللہ نے ان کو دماغ بھی دیا، ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیے، پہیہ ایجاد کیا انہوں نے، اور مشینیں ایجاد ہوتی چلی گئیں. اور اب آپ دیکھو اڑ اڑ کے پوری دنیا میں پہنچ رہے ہیں، بڑے بڑے جہاز بنا لیے، وہاں سے گندم آ رہا ہے، یہاں جا رہا ہے، دے مار 4.5. تو یہ ہے قدر فیہا اقواتہا، یہ مینجمنٹ ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے لیے اللہ نے مسئلہ حل کر دیا تھا. اللہ نے کہا تم 2.1 اور 2.2 کے چکر میں پڑھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. تو خدا جب کوئی بات کہہ دے تو پھر آگے بحث ختم ہو گئی نا. کیا خیال ہے؟ ہم نے اپنے پیغمبر سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ کم بچے ہونے چاہیے زیادہ ہونے چاہیے؟ ہمارے نبی نے ہمیں گائیڈ کر دیا، قرآن نے بھی گائیڈ کیا ہمیں، ہمارے نبی نے ہمیں گائیڈ کیا. کیسے گائیڈ کیا؟ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ انی اصبت امرأۃ ذات حسن ومال ومنصب وجمال، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال صحابی، کہ یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی عورت کا رشتہ میسر آیا ہے، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، منصب والی بھی ہے، یعنی عہدہ ہے اس کے پاس، اور نسب بھی، خاندان بھی اچھا ہے. کسی عورت میں اس سے زیادہ کوئی اچھی صفت ہو سکتی ہے؟ پیسہ بھی ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ سسرال پیسے والا ہو، کچھ نہ کچھ تو چھڑکاؤ ہو ہی جاتا ہے. گھڑی تحفے میں اچھی، غریب آدمی کی شادی کرو تو گھڑی بھی ایسی تحفے میں ملتی ہے. آدمی کہتے ہیں کسی کو کیا دکھاؤں میں. تو چاروں چیزیں یا رسول اللہ اس خاتون میں، لیکن لہا لا تلد، ایک فالٹ ہے، بچہ نہیں ہوگا، بانجھ ہے. ہمارے نبی کہہ سکتے تھے کوئی بات نہیں، اسلام میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، ایک اس سے کر لو، 3 بچوں والی سے کر لینا. کیا خیال ہے بھائی؟ کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ وہ صحابی شرعی مسئلہ پوچھنے نہیں آئے تھے. اگر شرعی مسئلہ پوچھنے آتے تو نبی کہتے کر لو، شرعن کیا ہے؟ جائز ہے. اچھا اس حدیث کو جب میں سناتا ہوں لوگ کہتے ہیں وہ بیچاری بانجھ عورت کہاں جائے پھر. نبی نے ان کو مشورہ دیا کہ نہیں کرو. بھائی اس زمانے میں 2-3 شادیوں کا رواج تھا، نبی کو معلوم تھا کہ اس کی کہیں نہ کہیں شادی ہو جائے گی، لیکن مجھ سے جو مشورہ لے رہا ہے اسے میں وہ مشورہ دوں گا جو اس کے فائدے کا ہوگا. آج معاملات تھوڑے ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں. آج اگر کوئی بانجھ عورت ہے تو ہم مشورہ دیتے ہیں کر لو بھائی، پھر اولاد کے لیے دوسری شادی کر لینا. لیکن اس زمانے میں سچویشن کیا تھی؟ ڈیفرنٹ تھی. لڑکیوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوتی تھی. تو وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ خوبصورت بھی، مالدار بھی، منصب بھی، جمال بھی، مال بھی، یعنی خاندان بھی، سوری، لیکن لہا لا تلد، ایک مسئلہ ہے اولاد نہیں ہوگی.
آپ کہہ سکتے تھے کسی بھی قوم کے جو نسل ہے نا وہ اگر 2.1 ریشو چل رہا ہے تو کوئی بات نہیں. حضرت ابو ہریرہ کے اتنے بچے ہیں, حضرت خالد بن ولید کے اتنے ہیں, عبداللہ بن مسعود کے اتنے, حضرت عمر کے اتنے, تو تمہارے اگر نہیں ہوئے تو 2.1 سے تو ابھی بھی ہم الحمدللہ بہت اوپر چل رہے ہیں. دوسرا, غربت مہنگائی دیکھو. غربت مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ فاقے پڑ رہے ہیں, پیٹوں پہ پتھر باندھے جا رہے ہیں, اور عرب میں بچوں کو بھوک کے خوف سے قتل کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ مانے حمل تدبیریں جانتے نہیں تھے. بچہ پیدا ہونے کے بعد بعض دفعہ قتل کرتے تھے کہ کھائے, اس کو کھلانا پڑے گا. یہ حالات چل رہے ہیں اور تمہیں بچوں کی فکر ہے. کوئی بات نہیں, اگر اس کی اولاد نہیں ہو سکتی نو پرابلم. ہمارے پاس جب آتا تو ہم یہی مشورہ دیتے نا کہ جاپان کی رپورٹ کے مطابق 2.1 اور ہماری قوم کا چل رہا ہے 8.9. تو اگر ایک آدھ آدمی کے اولاد نہیں ہو تو یہ تو ہمارے فیور میں جا رہی ہے یہ چیز. نا 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 نا, اسلام نے ہمیں گائیڈ کر دیا. نبی نے, حدیث میں آتا ہے فنہاہ, نبی نے منع کیا نہیں مت کرو. دوسرے موقع پہ وہ صحابی دوبارہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیونکہ ان کا دل بہت زیادہ چاہ رہا تھا وہاں نکاح کرنے کا. کر لیتے, نبی ناراض تھوڑی ہوتے, حلال ہے بھائی, جائز ہے. لیکن مشورہ جب لیا جائے گا تو بھائی وہ مشورہ دیا جائے گا جو فائدے مند ہو, اور قیامت تک ایک میسج چلا جائے کہ نکاح کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا ہے. 2.1 پہ روکنا نہیں ہے اس کو. نکاح کا مقصد ہی کیا ہے؟ نسل بڑھانا. مرد اور عورت کو پیدا اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ ملاپ سے نسل بڑھے. یہ فطرت سے لڑائی ہے, بغاوت ہے کہ ملاپ ہو رہا ہے. اس ملاپ کا جو نتیجہ ہے, جو فطرت چاہتی ہے, اس نتیجے کو آپ بریک لگا کے روک رہے ہیں تو فطرت انتقام لے گی. جب بھی کوئی قوم فطرت سے, نیچر سے لڑتی ہے نا تو چماٹے پھر کون لگاتا ہے؟ فطرت لگاتی ہے. اور فطرت کے چماٹے ریورسیبل نہیں ہوتے. فطرت ایسے چماٹے لگاتی ہے وہ ریورس نہیں ہوتے پھر وہ. تو مثال کے طور پر آپریشن کر کے آپ نے کوئی پارٹی باڈی کا نکال لیا, پتا نکلوا لیا آپ نے, اب آپ پتے کا علاج کرانے جا رہے ہو تو ڈاکٹر کہے گا بھائی پتا رہا ہی نہیں ہے, اب یہ ریورسیبل, اب یہ کسی جمشید کو اپنا پتا ادھار دے دے تو ٹھیک ہے. پتا گیا تو گیا, جب تک تھا تو کچھ چانس تھا, اب گیا تو گیا, اب نہیں ہو سکتا وہ. تو اب کیا ہے, وہ صحابی دوبارہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ خوبصورت بھی ہے, دوبارہ وہی کوالٹی بتا رہے ہیں, مالدار بھی ہے, خاندان بھی اچھا اور عہدہ بھی ہے, منصب والی ہے. قوم میں ہوتی ہیں بعض عورتیں بھائی سردار کہلاتی ہیں یا کوئی بڑی, ان کی رائے کو بڑی ویلیو دی جاتی ہے. لاکن لہا لا تلد, لیکن اولاد نہیں ہوگی. دوسری دفعہ بھی نبی نے منع کیا. تیسری دفعہ نبی کی خدمت میں آئے, یہی 4 صفات دہرائی ہیں, خوبصورت بھی ہے, مالدار بھی ہے, منصب والی بھی, حسب والی بھی, لاکن لہا لا تلد. دیکھو میرے اور آپ کے پاس کبھی دوسری دفعہ جب کوئی آئے ہم کہیں گے یار اگر اتنا زیادہ مسئلہ ہے تو کر لے یار, ہم یہی کہیں گے نا. تیسری دفعہ جب آئے تو ہم کہیں گے چل یار, میرا مشورہ یہی ہے کہ کر لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دفعہ اگر ان کو مشورہ دے کہ کر لو تو ہمیں یہ میسج چلا جاتا کہ اصل حکم تو یہ ہے کہ نکاح ہے اولاد کے لیے, لیکن اگر بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے اور اولاد نہیں ہوگی تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن نبی نے تیسری دفعہ نہ صرف ان کو منع کیا بلکہ منع کرنے کا عنوان اور سخت کر دیا. فنہاہو, حدیث میں منع بھی کیا, فرمائے تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرے اور کثرت سے اولاد دے تمہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, اس لیے میں ان لبرل لوگوں سے کہتا ہوں, لبرل مولویوں سے, اسلام کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو. آپ کو بچے برے لگتے ہیں نہ پیدا کرو, آپ اسلام رہے گا میرے بھائی, وہ چینج بولو نہیں ہوگا. آپ کو اسلام اچھا نہیں لگتا آپ نہ کریں عمل, آپ کو بچے اچھے نہیں لگتے, کوئی فرض نہیں ہے بچے پیدا کرنا. میاں بیوی اگر ایک بچہ بھی پیدا نہ کرے گناہ نہیں ہے کوئی, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر کہیں ایکچولی بیگم ہمارے ایکچولی ابھی تو ہماری لائف اسٹارٹ ہوئی ہے, ایکچولی ابھی بچوں کی بکھیڑ, یہ چل رہا ہوتا ہے ٹروپی ڈراموں میں نا, ٹوپی ڈرامے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ایکچولی ابھی تو انجوائے کرنا ہے بچہ. بھائی بچہ ہی تو لائف کو انجوائے کرائے گا کمبختو. جس گھر میں بچے نہیں ہیں لائف کی انجوائمنٹ کی ایسی کی, میاں بیوی لوگ فلمیں دیکھ کے 3 گھنٹے دیکھ کے بند کر دیتے ہیں, بس کر یار. تو میاں بیوی ایک دوسرے کو 6 مہینے دیکھ کے
3 گھنٹے میں کوئی بہت ہی اٹریکٹیو فلم ہو. ہمارے زمانے میں 3 گھنٹے کی فلمیں آتی تھی, اب مجھے نہیں پتا کتنے گھنٹے کی آتی ہیں. 3 گھنٹے آپ گئے سینما گھر میں یا VCR لگا کے پہلے دیکھتے تھے نا لوگ, فلمیں دیکھتے تھے. 3 گھنٹے کے بعد کھوپڑی آؤٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی, چاہے کتنی اچھی فلم ہو, کتنی خوبصورت ہیروئن, کتنا ہینڈسم ہیرو, کتنی اچھی کہانی. 3 گھنٹے کے بعد کہتے ہیں بس کافی ہو گیا. 6 گھنٹے کی فلم آئے گی میرا خیال ہے لوگ, تو کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو فلم سے بھی زیادہ خوبصورت سمجھتے ہیں؟ 3 سال سے دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو, تو لڑیں گے نہیں ہے؟ ابے کیا ہو گیا تمہیں, تمہارے فائدے کی باتیں کر رہا ہوں. یہ لائف چینج ہوتی ہے, میاں بیوی دولہا دلہن بن کے آتے ہیں, بہت محبت ہوتی ہے, ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے, یہ فطرت ہے, یہ نیچر ہے. اس کے بعد ان کی محبت ڈائیورٹ ہوتی ہے کس کی طرف؟ اولاد کی طرف, بچوں کی طرف. اب ان کو بچے چاہیے, پھر وہ بچوں کے لیے ملے ہوئے رہتے ہیں. پھر ان کی محبت کا جو اسٹائل ہے وہ بچوں کی وجہ سے چینج ہوتا ہے. پھر بیوی سے محبت اس لیے نہیں کہ دلہن ہے, دلہن نہیں ہے بھائی, اب وہ آپا بنتی جا رہی ہے, اور تم بھی چاچو بنتے جا رہے ہو. تھوڑے دنوں میں تم ہینڈسم نہیں لگو گے, پھپا لگو گے, پھپا. کیونکہ تمہارے بچے نہیں ہو رہے, تمہارے سالے کے بچے ہوں گے, اس کے تو ہو رہے ہیں, تو تم لگو گے کیا؟ تم لازمی پھپا لگو گے تھوڑے دنوں میں, اور کپا بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. تو یہ نیچرل ہے میرے بھائی. جب شادی ہوئی ہے تو اولاد بھی, پھر اولاد کو بہن بھائی بھی چاہیے آپس میں کھیلنے کے لیے, اور قریب العمر چاہیے. 2 بچوں میں 3-4 سال کا جب فاصلہ ہو گیا تو وہ جو بڑا بچہ ہے اس کو اپنی ایج کا کھیلنے کے لیے کچھ ملا, اس کو گڑیاں لا کے دی ہوئی ہوتی ہے کھیلنے کے. بھائی اس کو سچی مچی کی بہن چاہیے, وہ گڑیا سے کھیلے گی, وہ اگر بہن ہے. بھائی چاہیے اس کو. سب یہ ہماری شریعت کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. سب چیزوں سے بغاوت کر لی, کس کے کہنے پر؟ انگریزوں کے کہنے پر, ان کی تحقیق پر. اپنے گھروں کی خوشیاں خود ہی چھین لی. میں کہتا ہوں جس گھر میں بچے نہیں ہیں, نہ عید کا مزہ نہ بقرہ عید کا مزہ, کوئی مزہ ہی نہیں ہے کم بختوں کے یہاں. تو گوروں نے کر دیا یہ اپنے ساتھ. 2.1 پہ آ گئے, وہ سیٹ ہو گئے. مالتھس نے یہ تھیوری پیش کی تھی. اب مالتھس نے جب یہ پیش کی ہے تو مالتھس نے, جو انگریزوں نے یہ بات لکھی ہے, میں نے اپنی کتاب میں اس کے ریفرنس بھی دیے ہیں. انگریزوں نے لکھا کہ 200 سال گزر گئے مالتھس کی تھیوری آئے ہوئے. کتنے سال گزر گئے بولو؟ 200 سال. کہہ رہے مالتھس نے جو کہا تھا کہ 100 سال کے بعد آبادی اتنی ہو گئی تو یہ سائیڈ افیکٹ ہوں گے, تو اس گورے نے لکھا اتنی سے بھی ڈبل ہو چکی ہے, ایک سائیڈ افیکٹ بھی اب تک سامنے نہیں آیا. نہیں آئی واسم. اور اس کے یہ الفاظ ہیں, مالتھس کا نظریہ فیل ہو گیا, کیونکہ جتنا اس نے روکنے کی کوشش کی تھی اتنے رکے نہیں, پیدا ہوتے رہیے. تو اب جا کے یورپ میں یہ تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں, 2.1 پہ آئے ہیں یہ لوگ. اس وقت تو اس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا, وہ فورن مارکیٹ میں چلا تھوڑی تھا, بچے تو اسپیڈ سے پیدا ہو رہے تھے. آج سے 50-60 سال پہلے جاپان میں بھی ہر ایک کے 6-7 بچے ہوتے تھے. میں گیا ہوں وہاں, جاپانیوں سے پوچھا ہے میں نے, وہ کہتے ہیں 50 سال پہلے ہمارے یہاں 6-7-8 ہر ایک کے ہوتے تھے, اب جا کے کم ہوئے ہیں. تو وہاں کے بوڑھے بوڑھے لوگ بتاتے ہیں. تو خیر اب کیا ہے, جو میں اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں, جو میں بتا, میرا مقصد بچے پیدا کرنے کی ترغیب دینا نہیں ہے, وہ فرض واجب نہیں ہے, آپ نہ پیدا کرو کوئی مسئلہ. لیکن نقصان کس کا کر رہے ہو؟ اپنے بڑھاپے کی خوشیاں چھین رہے ہو, اپنے گھروں کی خوشیاں چھین رہے ہو, اور وہی حال جو گوروں کا بیچاروں کا حال ہوا. خیر دیکھو, وقفہ کرنا الگ چیز ہے, اور ایک ہوتا ہے صحت کے لیے وقفہ. عورت کمزور ہے, اس کی صحت ٹھیک ہو جائے. آج کل جو وقفہ کرائے جا رہے ہیں نا عورت کو, وہ صحت کے لیے نہیں, وہ اس لیے تاکہ بچے کم ہوں. یہ دونوں وقفوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. خیر, تو اب انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ جو ہے 2.1 ہونا چاہیے. تو انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے, اور وہ قوم کو کس پہ لے آئے؟ 2.1 پہ. بڑے خوش ہوئے. چائنا بھی بڑا خوش ہوا کہ ہمارے یہاں جو برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے تھے, اب بچے کم ہیں, ان کی تربیت ہمارے لیے کیا ہو گئی؟ آسان. اور بڑا ایک خوبصورت نظام, چنگ پونگ سکھایا ان کو, ہر ایک کو جھکنا سکھایا, بڑوں کے سامنے ایسے جھکتے ہیں. جاپانیوں نے بھی ڈسپلن اور ایک آرگنائز قوم دنیا میں وجود میں ہمارے سامنے آ گئی. اور ہمارے ہاں ادھر بچے الماری کھولو تو ادھر سے بچہ پھدک کے نیچے گر رہا ہے, وہ اس کو چماٹ مار کے بھاگ رہا ہے, وہ گھنٹی بجا کے نا یہ کیسے پینڈو قومیں ہیں, ادھر سے گھنٹی بجا کے آم توڑتا ہوا
گرا درخت سے ٹانگ ٹوٹ گئی. یہ مسائل انگریزوں کے ہاں جب بچے ہوں گے تو یہ مسائل ہوں گے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بجلی میں جا کے تار کو ہاتھ لگا دیا, چپک گیا, صحیح ہے نا, وغیرہ وغیرہ. بیسیوں کے ادھر چرس پی توا پکڑا گیا, باپ چماٹے مارتے ہوئے لا رہا ہے. انگریزوں کے ہاں یہ مسئلے نہیں, ایک ہوتا ہے بس, ایک یا دو, بہت تمیز سے اس کو اپنی نگرانی میں پال لیا انہوں نے. تو ایک بڑی آرگنائز پڑھی لکھی قوم, بغلیں پھر بھی صاف نہیں کی, کمال کی بات ہے, وہ وجود میں آ گئی. آرگنائز قوم کیا ہو گئی؟ بڑی تہذیب یافتہ قوم, سڑک بڑک سب ٹھش پھش. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے جب قوم کو یہ بتایا نا کہ بچے زیادہ پیدا ہونے سے قوم پہ بوجھ ہوگا, کیونکہ یہ خرچہ کراتے ہیں, فری پھوکٹ میں پیدا نہیں ہوتے. جب یہ پیدا ہوتے ہیں ڈیلیوری کا خرچہ, کیا خیال ہے؟ جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں فیڈ کرائے گی تو ماں کی خوراک کا خرچہ, کیا خیال ہے؟ اگر ماں کی فیڈ نہیں ہے تو ڈبے کا خرچہ, پھر ان کی ویکسین کا خرچہ, پھر ان کی بیماریوں کا خرچہ, پھر ان کی اسکولنگ کا خرچہ, اتنے خرچے. اور پھر ماں جو بوجھ اٹھاتی ہے پیٹ میں 9 مہینے, وہ ایک الگ تکلیف ہے. تو انہوں نے یہ باور کرا دیا نسل روکنے کے لیے عورتوں کو کہ بچہ بوجھ ہے, نعمت بولو نہیں ہے, ایک آدھ چلے گا. تو قوم کا جو مائنڈ جب سیٹ ہوا وہ یہ سیٹ ہوا کہ اگر یہ بوجھ ہے تو پھر 2 بھی بوجھ ہیں. کتنے بھی بوجھ ہیں؟ 2 بھی بوجھ ہیں. کیونکہ بچہ بہرحال رکاوٹ بنتا ہے انٹرٹینمنٹ میں. پریگننسی میں عورت اس طرح آزاد نہیں ہوتی جیسے پریگننسی کے بغیر ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ مسائل آتے ہیں. بچہ جب گود میں ہو تو جاب پہ جا سکتی ہے, کما سکتی ہے. اس کو تو بچہ کبھی چیخے گا, کبھی رات کو اٹھ کے چیخنا شروع کر دیتا ہے بغیر وجہ کے. بچے سارے غیر مقلد ہوتے ہیں, دلیل سمجھنے کی صلاحیت ہوتی نہیں ہے اور بات بات پہ دلیل مانگتے ہیں. تو ہر بات میں کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ٹینشن ہے بھائی, عذاب ہے. ہمارے نبی تو ہمیں ترغیب دی تھی, قرآن نے کہا یہ کیا ہے؟ گفٹ ہے, ہبہ ہے. یہب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں. اور کہا کہ بیٹیاں تو اتنا بڑا گفٹ ہیں, 3 بیٹیوں کو پالو گے جنت کی ضمانت. صحیح بخاری کی حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ترمذی کی. 3 بیٹیوں پہ کیا ہے؟ اب ہمارے تو 6 ہو جائیں 9 ہو جائیں یار, ضمانت ڈبل ہوتی چلی آ رہی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کیا خیال ہے ضمانت کیا ہو رہی ہے بھائی؟ 6 بیٹیاں تو ضمانت ڈبل. ہمارے کون سے اعمال کے ہم اتنے اس قابل ہیں کہ ہم تہجد اتنی اللہ کے سامنے پیش کریں کہ ہم جنت, اللہ تو ہمیں بچیوں سے ہی بخشے گا بھائی. کیا خیال ہے؟ تو ہم تو خوش ہوتے ہیں یار, بچی کو پال پوس کے گھر سے رخصت کر دیا, ہماری ذمہ داری اللہ نے پوری کی اور ہمارے اعمال میں اتنی نیکیاں. بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں, نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں, قیامت کے دن یہ بچہ سفارشی بنے گا. دنیا میں فوت ہوا ہے, آخرت میں فوت نہیں ہوا. نبی نے فرمایا جس کا عورت کا بیٹا فوت ہو گیا, اس نے صبر کیا, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. ہمارے پاس تو اتنی خوشخبریاں ہیں, یا اللہ اتنے بچے ہوں گے, کھلانے میں پرابلم ہوگی, کوئی بات نہیں. اگر غربت کی وجہ سے کبھی بھوکے سو گئے تو اس صبر پہ تمہیں وہ اجر ملے گا جو تہجد گزاروں کو تہجد پہ نہیں ملتا. اول تو اللہ بھوکا سلاتا نہیں ہے کسی کو, رزق دے گا وہ. کبھی آزمائش آ گئی کوئی بات نہیں, پیغمبروں پہ آزمائشیں آئی ہیں, ہر وقت تو ان کا بھرا رہنا ضروری نہیں ہے. اے اللہ اگر بچوں کو اسکول بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھانے کے لیے پیسے نہیں تو کیا کروں, یہ تو غریب ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام امیر تھے یا غریب تھے؟ بولو نا. اتنے مسکین تھے, فرعون کم بخت ساری زندگی ان کو غربت کے تانے دیتا رہا ہے. تو پیسہ کامیابی ہے ہی نہیں بھائی, صحیح ہے نا. ٹماٹر والے بھی جنت میں جائیں گے, خربوزے والے بھی جنت میں جائیں گے اگر وہ ایماندار ہیں, نیک ہیں. اے اللہ غریب ہوں گے تو نیک ہی نہیں بنیں گے. اللہ نے ہمیں بتا دیا جنت میں غریب زیادہ ہوں گے, امیر کم ہوں گے, اس لیے کہ غریبوں میں نیکی کا ریشو امیروں سے بولو نا زیادہ ہوتا ہے. یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے. زیادہ امیر لوگ عیاش ہوتے ہیں غریبوں میں. میں نہیں کہہ رہا آپ اپنے بچوں کو غریب بنانا شروع کر دو, ایک غربت قدرت کی طرف سے ہوتی ہے. یہ تو ہمارے پاس تو تسلی ہے, کوشش کرو پیسہ بھی کماؤ, تعلیم بھی, اسکولوں میں بھی اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ. نہیں پڑھا پا رہے تو ہمارے پیغمبر کی طرف سے ہمارے پاس پاورفل موٹیویشن ہے, کوئی بات نہیں, گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. بیماری بھی نعمت ہے اللہ کی, غربت بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, اگر صبر کی توفیق مل رہی ہے. نسل مت روکنا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کو نسل بڑھانے کی ترغیب دی وہ غربت کے سب سے اعلیٰ معیار پر تھی. اگر غربت کی وجہ سے نسل روکی جاتی تو سب سے پہلے صحابہ کرام کو حکم دیا جاتا کہ نسل
کم کرو اپنی. اور اس دور میں نسل بڑھانے کا حکم دیا جب صحابہ غربت کے سب سے اونچے درجے پہ تھے, سب سے اونچے درجے پہ. پروفیسر غامدی صاحب نے تو بڑی تعویلات کر دی ہیں. اصل میں اس وقت افرادی قوت کی ضرورت تھی لڑائی کے لیے, جنگوں کے لیے, اس لیے بڑھایا گیا. آج وہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے غامدی صاحب. اس وقت وسائل سب سے کم تھے اور افرادی قوت کی تو اس وقت ضرورت تھی نا غزوہ احد میں. اس کے بعد تو جب مکہ فتح ہوا ہے پھر تو طاقت ہی طاقت تھی. پھر کیوں ترغیبیں دی جا رہی ہیں کہ اولاد زیادہ بڑھاؤ؟ اور دوسری بات, افرادی قوت کی اس وقت ضرورت تھی, آج ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے جتنی دشمن کے پاس ہے نہیں, ہمارے پاس افراد ہیں. آج بھی ہم لڑیں گے ٹیکنالوجی کے ساتھ, افرادی. دیکھو سعودی عرب, کیوں لوگ مجھ سے بہت سوال پوچھتے ہیں جب میں سعودی عرب کا کوئی, میں بادشاہ کا میں اسسٹنٹ ہوں, لوگ کہتے ہیں سعودی عرب نے فوج کیوں نہیں بنائی؟ ابے سعودی عرب کا آبادی نہیں ہے فوج بنانے کے لیے, کہاں سے بنائے گا؟ صحیح ہے نا, بہت مشکل ہے. سعودی عرب کے پاس پیسہ ہے, اپنی فوج بنانے کے لیے بندہ نہیں ہے, اتنی آبادی نہیں ہے کہ طاقتور فوج بنائے. ہماری آرمی جو اتنی مضبوط ہے, غریب ہو کے بھی, غریب ملک کی آرمی ہو کے بھی, اس لیے کہ ہمارے پاس جوان بہت زیادہ ہیں. تو جس ملک کے پاس افرادی قوت ہوتی ہے وہ مضبوط آرمی بنا سکتا ہے. وہ ملک جس کے پاس افرادی قوت نہیں ہے وہ مضبوط آرمی بنا ہی نہیں سکتا. اور میں نے فوج کے بڑے بڑے آفیسر سے یہ بات پوچھی ہے جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں, کہتے ہیں کسی بھی ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے آپ کے پاس جب تک بہت بڑی افرادی قوت نہ ہو, آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے کسی ملک کی حکومت کو گرا تو سکتے ہو, تباہ بھی کر سکتے ہو. کسی ملک پہ قبضہ جب تک آپ کے پاس افرادی قوت نہیں ہے آپ کے لیے ممکن ہے ہی نہیں. امریکہ کیوں افغانستان سے مار کھا کے بھاگا ہے؟ ٹیکنالوجی تو اتنی پاورفل امریکہ کے پاس تھی, وہ ادھر سے بم پھینکتا تھا جہاں جس بندے کو نشانہ لینا ہے ٹھا کر کے اسی پہ جا کے لگتا تھا. ایسی ٹیکنالوجی, قبضہ برقرار رکھ پایا اپنا؟ افراد نہیں ہے, بندے مارکیٹ سے کیا آئے؟ بولو شارٹ, بندے ہی نہیں. رشیا کو جب شکست ہوئی نا افغانستان میں, اس شکست کے بہت سارے اسباب تھے. اصل تو یہ تھے کہ اللہ نے مدد کی تھی, لیکن ایک بہت بڑی وجہ رشین نے بتائی ہے کہ ہر گھر میں 1 یا 2 بچے تھے بس. ایک قتل ہو گیا نا افغانوں کے ہاتھوں تو ماں نے بولا دوسرا نہیں جائے گا, میرا تو پورا پروگرام ہی اڑ جائے گا. جبکہ افغانیوں میں کیا تھا, ایک شہید ہوا دوسرا تیار ہے, اور دوسرا اس کی بیوہ سے نکاح بھی کر رہا ہے, اس کو بھی سنبھال رہا ہے. وہ شہید ہوا, اس کا بھائی موجود ہے, پھر بھی خاندان چل رہا ہے. صحیح ہے نا. تو قوموں کی قومیں ہڑپ کر جاتا ہے یہ نظریہ. میں 2.1 کو ذرا جلدی سے ایکسپلین کر دوں. تو اب کیا کیا انہوں نے, جب یہ نعرے لپے دلائے اپنی قوم کو, ایکچولی 2.1 تک بس چائنا نے بھی ایسا کیا. 2 خطرناک نتائج نکلے اس کے. سب سے پہلا, ہر ماں کو جب 2 بچے چاہیے تھے, اس سے زیادہ نہیں, تو ان 2 میں ایک عدد لڑکا چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو سب سے پہلے اب قدرتی طور پہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں, کسی کے 6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں, کسی کے 6 بیٹے ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں اب کوئی بات نہیں, ہو گئے تو ہو گئے. لیکن جب آپ کے پاس آپشن ہی 2 کا ہے, تو جن کے بیٹا ہو گیا انہوں نے تو روک لی نسل, جن کے دیکھا پریگننسی میں لڑکی ہے قتل کیا اس کو. کروڑوں لڑکیاں موت کے گھاٹ اتاری گئی ہیں ماں کے پیٹ میں, انڈیا میں بھی چائنا میں بھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قانون سازی کرنی پڑی ہے انڈیا کو بھی چائنا کو بھی, لیکن اس قانون پر عمل نہیں ہو رہا. یہ ساری لڑکیاں قیامت کے دن اپنی ماں اور باپ کا گریبان پکڑیں گی, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس دن قتل کی گئی بچی سے اللہ خود پوچھے گا بتا تجھے تیری ماں اور تیرے باپ نے کس جرم میں قتل کیا. یہ دنیا میں تو کوئی قانون نہیں ہے. یہ بچیوں کو جو قتل کیا ہے ماؤں کے پیٹوں میں, اور ایک عورت نے مجھے فون کر کے بتایا کہ میرا ارادہ تھا 2 بچوں سے زیادہ نہیں ہوں گے, لیکن میرے ہر دفعہ بیٹی ہو رہی ہے, اب ایک بیٹی میری ہو چکی ہے, مجھے تو بیٹا چاہیے. اس خاتون نے مجھے خود بتایا کہ مفتی صاحب پھر میں نے یہی کیا کہ اب بیٹی ہے تو میں, اب 4 بیٹیاں ہو چکی ہیں, میں 5ویں بیٹی کا نہیں برداشت کر سکتی, مجھے بیٹا چاہیے. کہہ رہی ڈاکٹر نے مشورہ دیا مار دو اس کو. تو اس نے مجھے کیوں فون کیا, میں اس وقت فون کافی اٹھا لیا کرتا تھا. کہہ رہی اس کو جب قتل کیا گیا ہے نا تو باقاعدہ مجھے لگا کہ وہ تڑپ رہی ہے پیٹ میں, بچی ہچکیاں لے رہی ہے, جھٹکے لے رہی ہے. کہہ رہی اس وقت میرا دل ہل گیا کہ میں نے اپنی اولاد کو قتل کر کے جرم. اب وہ عورت رو رہی تھی, پریشان تھی, یہ تو مسلمان تھی اس لیے رو رہی تھی, غیر مسلم نہیں روتے. کیونکہ پریگننسی کے ابتدائی دنوں میں نہیں پتہ چلتا کہ لڑکا یا لڑکی, یہ جب پتہ چلتا ہے جب کچھ نہ کچھ بچہ بن چکا ہو. تو باقاعدہ مرڈر کرنا پڑتا ہے اس کو. تو پہلا نقصان کیا ہوا, بے گناہ بچیاں ماؤں کے پیٹوں میں قتل ہونا شروع.
کیونکہ بغاوت کس سے کر رہے ہیں؟ اسلام سے اور بولو فطرت سے. دوسرا نقصان کیا ہوا؟ جو قتل نہیں کر رہے وہ بچیوں کی پیدائش پہ رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ جن کے 2 بیٹے مل گئے انہوں نے روک لیا. جن کے بیٹیاں ہو رہی ہیں 5 ہو گئیں، 6 ہو گئیں، 7 ہو گئیں، اب وہ پریشان ہے کہ یار، تو وہ ٹینشن میں نہیں جائیں گے کیونکہ لڑکے کم اور لڑکیاں زیادہ. تو رشتوں میں مشکلات لڑکوں کے لیے ہوں گی یا لڑکیوں کے لیے؟ بولو نا، لڑکیوں کے لیے. تو لڑکی کی پیدائش عذاب بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ آج دیکھ لو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں، شادیاں نہیں ہو رہی. ہم نے خود دیکھا ہے ہسپتالوں کے باہر اچھے خاندانی لوگوں کو کہ پتہ چلا جی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ماں کی آنکھوں میں اور باپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. کس قدر غلاظت ہے یا نہیں ہے یار؟ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اپنی اولاد پہ تم رو رہے ہو. یہ فیملی پلاننگ کا سائیڈ افیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ سائیڈ افیکٹ سامنے آیا. تیسرا سائیڈ افیکٹ ان کے سامنے یہ آیا ان ملکوں میں، یہ تو ہمارے ملکوں میں ہے، ان ملکوں میں سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ یہ آیا کہ ان کی عورتوں نے کہا کہ جب 2 بچے پیدا کرنا بوجھ ہے تو 1-2، یعنی جب بچے زیادہ پیدا کرنا بوجھ ہیں تو 2 بھی کیا ہے؟ بوجھ ہے. لہذا ہم 2 بھی پیدا نہیں کریں گے. تو وہ جو ان کا فرٹیلٹی ریٹ تھا وہ 2.1 سے کم. کسی بھی قوم کا جب 2.1 سے کم ہوتا ہے تو قوم آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہونا بولو شروع ہوتی. ابھی جو ان کے آپ کو اتنی آبادی نظر آتی ہے نا، اس کی وجہ ہے کہ پرانی نسل باقی ہے. یہ اب ہمیں تو وہاں جہازوں میں تفریحی مقامات پر جوان لڑکے لونڈے لپاڑے نظر ہی نہیں آ رہے. میں تو جب بھی دورہ کر کے آتا ہوں میں دوستوں کہتا ہوں یار دیکھو یار تو جوان لونڈے ہم کسی تفریحی مقام پہ جائیں لونڈے لپاڑے بھرے ہوئے ہوں گے، 19-20 سال کے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ سارے چھچورے پہنچے ہوئے ہوں گے. ان کے ساتھ ان کی فیملی بھی ہوگی، بڑی آپی بھی ہوں گی، ایک دادی بھی شاید ساتھ میں ہو، ایک اماں ایک ابا، باقی لونڈے لپاڑے. گوروں کے پکنک پوائنٹ پہ جاؤ آپ، سارے میچور لوگ، ٹرینوں میں سارے میچور. میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ تو سارے میچور لوگ ہیں یار، ان کی اگلی نسل کہاں ہے؟ یا تو گھروں میں بند کر کے آئے کنڈی لگا کے. اور یہ ان کی رپورٹ ہے کہ کووڈ میں اتنی تباہی نہیں پھیلی ہے، اتنی لوگوں کی آبادی نہیں گری ہے، پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں نہیں گری ہے جتنی اس فلسفے کی وجہ سے گری ہوئی. اور ان کی رپورٹ یہ ہے کہ دنیا میں اب اگر کوئی قوم راج کرے گی تو صرف اور صرف مسلم ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ 2 قوموں کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے، 3 قوموں کا بڑھ رہا ہے. ایک تو افریقہ کے کچھ غریب ملک ہیں وہ بڑھ رہا ہے ان کا، دوسرا یہودیوں کا. لیکن یہودی اتنی مائنورٹی میں ہے کہ وہ بہت بھی اسپیڈ بڑھا دیں نا، فل آنچ بھی کر دیں تو اتنی جلدی پکے گا نہیں ان کا کھانا. ان کی وہ ویسے اتنی مائنورٹی میں. ہم لوگ 1 ارب 22 کروڑ سے زیادہ ہیں. ہم لوگ کے 1 ارب 22، اگر ہماری اسپیڈ بڑھ گئی نا 10-20 سال کی کہانی ہے میرے بھائی. اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا آنچ تھوڑی سی کیا کر دو، تیز کر دو. اور عورت کو بتاؤ تمہارے لیے سب سے بڑا سرمایہ اولاد ہے. عورت ڈاکٹر بنے اتنی عزت نہیں ملے گی. عورت کے 4 بیٹے ہوں، ایک آرمی میں لیفٹیننٹ کرنل ہو، ایک ڈاکٹر ہو، ایک انجینئر ہو، ایک عالم ہو، اس عورت وہ سوسائٹی میں زیادہ عزت کے ساتھ رہتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تم اولاد کو فوکس کرو زیادہ. میں نہیں کہہ رہا پڑھو لکھو نہیں، پڑھو آپ، لیکن نسل مت روکو. آپ خود بھی بن جاؤ ڈاکٹر، اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی ایک ذمہ داری ہے جو نیچر نے آپ کے ذمہ لگائی ہے. آپ کا سرمایہ آپ کی اولاد ہے. تو اس لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات 1400 سال پہلے کہی تھی، 1400 سال سے کامیابی کے ساتھ دنیا اس پہ عمل کر رہی ہے اور کامیاب ہو رہی ہے. یہ لوگ ایک نظریہ لے کر آتے ہیں 100 سال کے بعد فیل ہو جاتا ہے. دوسرا نظریہ لے کر آتے ہیں 100 سال کے بعد بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ایک پیکج لے کر آتے ہیں تباہ و برباد ہو جاتا ہے. دوسرا پیکج لاتے ہیں تباہ و برباد. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں روزے دیے. آج دنیا کہہ رہی ہے فاسٹنگ سے بہتر صحت بنانے کا کوئی نسخہ نہیں ہے. 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانی سے استنجا کرنا سکھایا. 1400 سال کے بعد گورے کہہ رہے ہیں پانی سے استنجا انسانی صحت کے لیے بولو فائدہ مند ہے. 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا جلدی شادی کرو، بالغ ہوتے ہی کیا کرو شادی. آج نفسیات کے جتنے ڈاکٹر ہیں کہہ رہے ہیں دیر سے شادی مینٹلی آپ کو کیا کرتی ہے، بیڑا غرق کر دیتی ہے. جتنی لڑکی، سائیکالوجسٹ نے مجھے بتایا کہ لڑکیاں جو پاگل ہو رہی ہیں نا، ان کی ہسٹری میں جب ہم جاتے ہیں بہت بڑی وجہ ہے کہ وقت پہ شوہر نہیں ملا ان کو. ٹائم پہ ویسے تو مل جاتا ہے، ٹائم پہ اچھا شوہر ملتا ہے، ٹائم گزرنے کے بعد
मैट्रिक फेल मिलता है, 8वीं का भागा हुआ मिलता है, वो डिप्रेशन का जरिया बनता है। तो यहां भी किसकी बात सही साबित हो रही है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सही साबित हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, जानवर को खून निकालो, उसका ज़बह करके खाओ। आज मेडिकल साइंस कह रही है जिस जानवर को ज़बह किया गया हो उसका गोश्त ज्यादा बेनिफिशियल है सेहत के लिए, और वो जानवर जिसको गला घोंट के या किसी और तरह से मारा गया हो उसका गोश्त सेहत के लिए नुकसानदेह है। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गोश्त खाना भी सिखाया है। गोश्त खाना हमारे मजहब का हिस्सा है या नहीं है? इस पे बड़ी बहसें हुई हैं वेजिटेरियन और गोश्तखोरों की, सदियों से बहसें होती चली आ रही हैं। कभी डॉक्टर कहते थे गोश्त नहीं खाना चाहिए, कभी कहा हमारे नबी ने हमें बता दिया भाई गोश्त खाना चाहिए। पिछली आसमानी किताबों में जो हमारे नबी की औसाफ हैं उनमें ये भी है कि आप गोश्त खाने वाले होंगे। समझ में नहीं आ रही बात? आज मेडिकल साइंस ने क्या साबित किया है कि गोश्त हमारी खुराक का लाजमी हिस्सा है या नहीं है? मैंने बताया था ना 20 साल पहले एक डॉक्टर ने मुझे कहा गोश्त बिल्कुल नहीं खाना, दिल के लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा जाब है ऐसी की तैसी। वो डॉक्टर थे, MBBS डॉक्टर। मैंने सोचा अगर गोश्त नुकसानदेह होता, हमारे पैगंबर ने ना खाया होता, ना बकरा ईद में हमें हर जगह तो गोश्त खिलाया जा रहा है। बच्चा पैदा हो अकीके में दाल चावल है, बकरा। लड़की पैदा हो 1 बकरा, लड़का पैदा हो 2 बकरे फोड़ दो, खाओ भी खिलाओ भी। बकरा ईद में क्या है? गोश्त। वलीमा, शादी के मौके पे औलिम वलाउ बिशातिन, नबी ने फरमाया वलीमा करो 1 बकरा ही क्यों ना हो। हर जगह तो बकरे, ऊंट, दुम्बे काटे जा रहे हैं, और ये वेजिटेरियन कह रहे हैं एक्चुअली गोश्त खाने से ठिश पिश होता है। वो डॉक्टर साहब की भी तोंद इतनी निकली हुई थी। मैंने दिल में सोचा यार ये वेजिटेरियन है और मुझे भी वेजिटेरियन बनाने, हमारा शुक्र है मैंने नहीं। बाज़ दफ़ा आदमी डॉक्टरों की बातों में आ जाता है। आज हम गोश्त ना खा रहे होते, यहाँ बैठ के मैं ठिश पिश बयान कर रहा होता, खरबूजे पे ये बयान हो सकता है? ककड़ी, खीरा, खरबूजे खा के कॉन्फिडेंटली इतना बयान, इतनी देर बयान हो सकता है? नहीं हो सकता। तो भाई 1400 साल पहले इस वाहिद शख्स से, सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले जो कह कर गए, 1400 साल के बाद भी और 2800 साल के बाद भी वही तालीमात दुरुस्त होंगी। गोरा आज एक बात कर रहा है, कल बात से रुजू करेगा, परसों कुछ और कहेगा, तरसों कुछ और कहेगा, ये कहते रहेंगे। इसलिए मेरे और आपके पास जब इस्लाम है तो हमें इस्लाम के अलावा किसी को लिफ्ट कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत बोलो नहीं। अल्लाह ये बात हमारी खोपड़ी शरीफ में डाल दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुफ्ती साहब, मैं अब्दुल्ला कश्मीर से सोशल मीडिया पर 4 शादियों को काफ़ी प्रोमोट करता हूँ, लेकिन घर वाले शादी नहीं करवा रहे। मेरे अब्बू से कह दें कि मेरी शादी करा दे। अरशद नाम है, अपना खाता हूँ, अरे वाह, अपना भी कमाता हूँ। अब्दुल्ला जंजुआ। भाई आपके अब्बू जहाँ भी हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि जब बेटा ख़ुद कमा भी रहा है, अल्लाह पे एतमाद करो, तवक्कुल करो, उसकी शादी करा दो। इसमें आपका फ़ायदा है, उसकी जो औलाद होगी वो आपकी भी औलाद होगी। ज़िम्मेदारी बाप के ज़िम्मे होगी, फ़ायदा दादा उठाएगा। क्या ख्याल है? बेटे में, अपने बच्चों में टेंशन होती है कि आप इंजॉय तो करते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, ज़िम्मेदारी भी आपकी होती है। दादा नाना बनने में फ़ायदा ये है कि इंजॉय आप करते हो, बच्चों को गोद में लेके बातें करके घुमा फिरा के। बच्चों की बातें बड़ी टेक्निकल सी होती हैं, तो इंजॉय आप करते हो, टेंशन कौन उठाता है? इसके माँ बाप उठाते हैं। तो इसलिए बाप से ज़्यादा वैल्यू दादा बनने की है। तो जितने भी अब्बा हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि तुम बाप तो बन गए, लेकिन तुमने बड़ी टेंशन उठाई है बच्चों के लिए। दादा जल्दी बन जाओ। अगर तुम्हें गोद में बच्चे भी मिले, टेंशन कौन उठाए? तुम्हारी औलाद। मुफ्ती साहब, 2 बंदे, 2 हिंदू जोड़े हों, अगर वो मुसलमान बन जाएं तो क्या इनको फिर से निकाह करना पड़ेगा? रजब नवाब शाह से। नहीं जी, गैर मुस्लिम जो आपस में निकाह करते हैं, इस्लाम उनके उस निकाह को वैलिड मानता है। जिस तरीके से भी वो निकाह करें, तो जब वो मुसलमान होते हैं तो इस्लाम उनके पुराने निकाह को बाकी रखता है। बाज़ दफ़ा ये होता है दोनों निकाह मुसलमान नहीं होते, एक मुसलमान हो जाता है, तो भी वो निकाह ख़त्म नहीं होता, बल्कि जो मुसलमान हुआ है उसको शरीयत कहती है कि इस्लामी कोर्ट में केस करो और कहो कि भाई मैं तो, जैसे शौहर मुसलमान हो गया तो बीवी मुसलमान हो गई, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो शौहर कोर्ट में केस करेगा
بیوی کے کورٹ میں کیس کرے گی کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں, میرا شوہر مسلمان نہیں ہے. اب دونوں تو نہیں میاں بیوی کی حیثیت زندگی گزار سکتے, تو نکاح بھی ختم نہیں ہوا. کورٹ کیا کرے گی, اس کے شوہر کو بلائے گی اور اسے پیشکش کرے گی کہ یا تو تم اسلام قبول کر لو, اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, بس پرانا نکاح کیا ہے, وہ جو انہوں نے غیر مسلم طریقے سے کیا تھا وہ ویلڈ ہے. اور اگر وہ اسلام کا انکار کر دیتا ہے تو کورٹ پھر نکاح کو فسخ کرے گی, تنسیخ کرے گی ایسے موقع پہ کہ اب تم اسلام قبول نہیں کر رہے تو مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتی, تو پھر کورٹ اس نکاح کو ختم کرے گی. اور اگر یہ کسی ایسے ملک میں جہاں اسلامی کورٹ ہی نہیں ہے, تو پھر اگر عورت مسلمان ہو گئی ہے تو پھر وہ شوہر پہ خود اسلام پیش کرے, وہ مان لے تو ٹھیک ہے, چلتے رہیں ایسے ہی. اگر وہ نہیں مانتا تو 3 مینسز گزرنے کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا, اور پھر عدت کے مزید 3 مینسز اس کو گزارنے پڑیں گے. میرا نام طلحہ سلیم ہے, دبئی سے. کیا لکھا بھائی دبئی سے کچھ انفرادی دعا کی بھی درخواست ہے. دبئی سے آیا ہے, چند ہی دنوں میں واپسی ہے, کچھ انفرادی وقت کی درخواست ہے. یہ تو پہلے بھی ملے تھے نا عشاء سے پہلے, یہ وہی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. ابھی بھائی میری عمر 52 سال ہے, میں زیادہ سچے بچے لکھا ہوا ہے, میں زیادہ بچے چاہتا ہوں. میری کمیونٹی کی 1-2 سالہ لڑکی, کتنی سال لڑکی ہے, چشمہ لگا لینا بہتر ہے. ایسا کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. کیا خیال ہے؟ چشمہ بھی دیکھو یہ والا رکھا ہے میں نے, یہ تو عجیب سا لگتا ہے اسے پہن کے, بڈھا لگتا ہے. اسے پہن کے بھی لگتا ہے لیکن تھوڑا کم. اچھا بھلا کینیڈا سے اتنا خوبصورت چشمہ لایا تھا میں, اس کا نمبر ہی الگ نکلا یار. ہاں بھائی 35 سال لڑکی ہے, میری کمیونٹی کی ایک 35 سال لڑکی ہے. کیا مجھے اس سے شادی کر لینی چاہیے؟ 2 آپشن, اپنی کسی اسٹوڈنٹ سے شادی کر لوں جس کی عمر 25 سے کم ہوگی. تیسرا آپشن ہے بھائی. پہلا آپشن ہے کہ کمیونٹی میں ایک 35 ایئرس کی لڑکی ہے. دوسرا آپشن اسٹوڈنٹ بھی ہے جس کی عمر 25 سال سے بھی کم ہے. تیسرا آپشن کسی غیر قوم کی 25 سے 30 سال کی لڑکی سے شادی کر لوں. میری آمدن ٹھیک ٹھاک ہے لیکن شاید میں ایک سے زیادہ شادیاں نہ کر پاؤں. اتنے آپشن ہیں, تینوں سے کرو یار. باقی جس پہ دل آ رہا ہے اس سے کر لو, اس میں کون سا, مجھ سے کیوں مشورہ لے رہے ہو؟ آپ جانتے ہو جو آپ کو تینوں میں اچھی لگے اس سے کر لو. اسٹوڈنٹ اگر اچھی لگ رہی ہے تو اس سے کر لو, نہیں لگ رہی تو 35 سال اچھی لگ رہی ہے تو. بعض اوقات لڑکی کی عمر زیادہ ہوتی ہے, وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے, اور کم عمر میں اٹریکشن انسان کو زیادہ نہیں ہوتی. تو جس پہ دل آ رہا ہے وہ سب سے بہتر آپشن ہے. دینداری کو سب سے پہلے دیکھو, اس کے بعد بتا رہا ہوں دل. مفتی صاحب میں اپنا کام شروع کرنے جا رہا ہوں, آپ سے دعا کی درخواست ہے. دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ اپنا کام جو شروع کرنے جا رہے ہیں شروع کر لیں آپ, کیونکہ مجھے لگ نہیں رہا کہ آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اب آپ اپنا کام. اس طرح کی باتیں وہ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے 30-40 سال بغیر کسی کام کے گزار دیے ہوتے ہیں, اور اب اپنا کام شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں. کہیں جاب نہیں کرتے کہ میں اپنا کام کروں گا. بہرحال دل سے دعا ہے جی. کسی باتیں پوچھا ہوا یار, مجھے مردانہ قوت کے لیے کس چیز کا استعمال کریں جو مردانہ قوت پیدا کرتے ہیں. میں حکیم نہیں ہوں. اوور آل جس انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے تو اوور آل ہی صحت اچھی ہوتی ہے, اوور آل ہی پوری صحت خراب ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں نظریں تیز کرنے کے لیے کیا چیز کھاؤں, کچھ بھی نہیں کھاؤ. جب پوری باڈی بڑھاپے کی طرف جائے گی تو سارے پارٹ بڑھاپے کی طرف جائیں گے. میں نے جو آئی اسپیشلسٹ ہے نا بڑے بڑے, ان سے پوچھا ہے, میں یوٹیوب کی باتیں نہیں کر رہا. آئی اسپیشلسٹ جو بہت ایکسپرٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نظر کی کمزوری, اس کی کوئی نہ علاج ہے نہ اس کی کوئی وجہ اب تک دریافت ہوئی ہے. ایک تو ایج کی وجہ سے ہوتی ہے نا, 40 سال کے بعد, وہ تو سبھی کی ہوتی ہے, وہ قریب کی 1-2 نمبر گر جاتے ہیں, وہ تو کامن ہے. وہ آپ جتنے بڑے ٹارزن ہو, جتنے مرضی صحت مند ہو, 40 سال کے بعد قریب کی نظر بہرحال آپ کی خراب ہوگی. بلکہ ایک ڈاکٹر نے تو یہاں تک بتایا اگر 40 سال کے بعد قریب کی نظر خراب نہیں ہو رہی تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے پھر. اب یہ پتہ نہیں صحیح کا غلط کا, واللہ عالم.
لیکن یہ تو کامن ہے. 40 سال کے بعد بالآخر آپ کو 1 یا 1.5 نمبر کا چشمہ, میرے 1.5 نمبر کا ہے 40 سال کے بعد, اور اب تک 1.5 ہی چل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے وہ نمبر بڑھا نہیں. کینیڈا سے جو میں خوبصورت چشمہ لایا وہ 2 نمبر کا نکلا, وہ زیادہ بڑا بڑا دکھا رہا ہے مجھے, بندے جتنے 6 فٹ کا ہے تو 7 فٹ کا بندہ دکھا رہا ہے, وہ میں کہہ رہا ہوں بھائی اتنا ہی رہنے دے جتنا ہے. تو وہ تو ایسا ہے. اب یہ جو کہتے ہیں گاجر کا جوس پینے سے نظر تیز ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں ہوتا. گاجر کا جوس پینے سے اس میں کارب اتنا زیادہ ہوتا ہے, شوگر لیول بڑھے گا, اور شوگر سے جتنی نظریں خراب ہوتی ہیں. اچھا ابھی میں کہہ رہا تھا کہ نظر کسی چیز سے خراب نہیں, یہاں خراب کا مطلب کیا ہے؟ نظر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں خراب ہونے کی. ایک تو یہ ہے کہ چشمہ لگ جائے, وہ لینسز قدرتی کی طرف سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, وہ نہ ٹی وی دیکھنے سے ہوتے ہیں نہ موبائل قریب سے دیکھنے. جو کہتے ہیں نا موبائل قریب سے دیکھتے ہیں ان کی نظریں خراب ہو جاتی ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. موبائل دیکھنے سے دماغ خراب ہوتا ہے, نظر کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹی وی کی اسکرین کی جو ریز نکلتی ہیں وہ کھوپڑی خراب کرتی ہیں. رات کو جو لوگ موبائل دیکھتے ہیں ان کی کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے, دماغ ڈیمیج ہوتا ہے اس سے. آنکھوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس سے, لیکن دماغ کا نقصان یہ آنکھوں سے زیادہ نقصان ہے. پتہ چلا آپ دیکھنا شروع کر دیں رات کو موبائل, کہ آنکھیں تو خراب نہیں ہونی بھائی, کھوپڑی خراب ہونا زیادہ خطرناک ہے, صحیح ہے نا. تو یہ جو چشمے والی بات ہے نا, یہ کسی کوئی نہ کوئی دوا ہے, نہ کوئی معجون ہے, نہ کوئی میڈیسن ہے, یہ کسی چیز سے نہ ٹھیک ہوتی ہے نہ خراب ہوتی ہے, یہ قدرت کی طرف سے ہے. بعض لوگوں اتنے موٹے موٹے چشمے لگے ہوتے ہیں, حالانکہ بالکل فٹ فاٹ ہوتے ہیں, بہت صحت مند ہوتے ہیں, بہت پاورفل ہوتے ہیں, اتنا موٹا چشمہ لگ گیا ان کے. لوگ کہتے ہیں پہلے کیوں نہیں لوگوں کے لگتے تھے, پہلے نظریں خراب ہوتی تھی, پتہ ہی نہیں چلتا تھا لوگوں کو کہ نظر خراب ہے. مجھے یاد ہے میرا چھوٹا بھائی ایک دن بیٹھا ہوا, یہ بات بھی 15-20 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے, تو میں نے کہا یار ٹائم دیکھ کے بتاؤ. کہہ رہا ہے یہاں تو دور ہے گھڑی, یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ٹائم. ابے میں نے کہا یہ سامنے گھڑی ہے, تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ پھر پتا چلا جی اس کی تو اچھی خاصی نظر کمزور ہے دور کی. تو بہت دفعہ جس کی نظر کمزور ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. میں بھی نہیں سمجھتا تھا کہ میری قریب کی نظر کمزور ہو گئی ہے, میں تو ایسے ہی مطالعہ کرتا تھا. میں ایک دفعہ آئی اسپیشلسٹ کے پاس گیا کسی اور کا چشمہ بنوانے. اس نے کہا آپ کی عمر اب 42-43 سال ہو گئی ہے, آپ بھی چیک کروا لیں. میں نے کہا بھائی میری بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, میں مطالعہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی نہیں آپ پڑھیں. میں نے پڑھ کے سنا دیا. اس نے کہا یہی لگا کے پڑھیں. لگایا تو بہت مزے سے پڑھ رہا ہوں میں. تو اس نے کہا اس کا مطلب چشمہ لگا کے زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے. تو 40 سال کے بعد اس پہ ٹینشن نہ لیں. اگر آپ کی 1-1.5 نمبر 2 نمبر گر گیا ہے, اس میں بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کو واپس لانے کے لیے گاجر کا جوس پینے کی حماقت بولو بالکل نہیں کریں. کسی بھی پھل کا جوس نہ پئیں, یہ واپس نہیں آئے گا. اور فوراً چشمہ لگا لیں. یہ بھی ایک بڑی مسٹیک ہوتی ہے لوگوں سے. کہتے ہیں ہم چشمہ نہیں لگائیں گے کیونکہ ایک دفعہ لگ گیا تو لگا رہ گیا. نہ فوراً لگا لیا تو نظر رک جائے گی وہیں پہ, نہیں لگایا تو یہ آگے بڑھ سکتا ہے نمبر. جنہوں نے چشمہ لگا لیتے ہیں بتاؤ کیا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو آنکھوں کے پٹھے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں, تو آپ کو پڑھنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے, تو اس سے اور ویک ہوتے ہیں. چشمہ لگا لیتے ہو آپ تو ان پہ وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو ریلیکس ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے چشمہ اتر بھی جاتا ہے صرف چشمے کی وجہ سے. تو اس میں کوئی خوراکیں نہیں کھانی ہے. ہاں ایک نظر کمزور ہوتی ہے جو نظر ہی نہیں آ رہا نا, یعنی چشمے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے بہت تیز روشنی چاہیے دیکھنے کے لیے, ہلکا سا بھی اندھیرا ہے تو نظر نہیں آ رہا قریب بیٹھا ہوا بندہ, یہ وائٹامنس اور منرلس کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں وائٹامن اے وغیرہ, اس میں کوئی ملٹی وٹامن کھانے پڑتے ہیں یا کوئی انڈے منڈے کھانے پڑتے ہیں جس سے یہ سیٹ ہو جاتا ہے. تو گاجر کا جوس اس میں بھی نہیں پیو, کیونکہ گاجر کے جوس میں وائٹامن اے اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے. گاجر کے جوس میں جو شوگر ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور آنکھوں کو ڈیمیج کرنے میں سب سے زیادہ کردار پتہ ہے کس چیز کا ہے؟ شوگر کا ہے. کیونکہ اتنی باریک نسیں ہوتی ہیں اس میں, وہ شوگر کی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتی ہیں. تو اس لیے شوگر کے مریضوں کو نابینا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے گاجر کے جوس پینے کی جو ABC جوس آج کل ایک آ رہا ہے نا, چقندر, سیب اور گاجر کا جوس, میں نے جو ریسیپی شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ اس میں گاجر کا جوس نہیں ڈالا تھا, اور اب جو ریسیپی شیئر کروں گا اس میں سیب کا جوس بھی نکال دوں گا, کیونکہ وہ بھی رمضان کے لیے تو کسی حد تک ٹھیک ہے. سیب کا جوس تھوڑا سا لٹل کوانٹٹی میں, زیادہ نہیں, کیونکہ سارا دن کا بھوکا پیاسا ہوتا ہے. نارمل کنڈیشن میں سیب کا جوس بھی مت پیو, شوگر ہے نا, شوگر, سیب کھا لو ایسے کر کے. ہاں چقندر ایسی چیز ہے جس کا تھوڑا سا جوس پی لینا چاہیے, وہ ٹھیک ہے, وہ چقندر اتنا سا ہو, اور باقی پودینے کا اس میں وغیرہ وغیرہ جو جوس چقندر کا بھی اتنا سا پیو, بس زیادہ نہیں. جوسز جتنے بھی ہیں لوگ حکیموں کی بعض جعلی 2 نمبر حکیموں کی باتوں میں آ کے نا, نوجوان, میں بھی یہ کرتا رہا ہوں حماقتیں,
ایک کہیں ہم نے مضمون پڑھا تھا بچپن میں, روزانہ گاجر کا جوس پیو, آنکھیں یہ ایسا عقابی آنکھیں ہو جائیں گی. روز آج جا کے میں گاجر کا جوس پی رہا تھا, بعد میں کسی عقل مند نے شوگر ہے مجھے بتا دیا گاجر ویسے کھاؤ, ایسے ایسے چبا کے کھا لیا کرو. تو اب مسئلہ یہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ میڈیکل سائنس کیوں چھیڑ دیتے ہو. دیکھو سب لوگ ڈاکٹروں کو سنتے نہیں ہیں, مسئلہ یہ ہے. اور بہت سو کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کون سا ڈاکٹر سننے کا ہے, کون سا سننے کا نہیں ہے, اور کون سا ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں ہے. ہر پاگل سے پاگل کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا کہ نہیں لگا ہوا, تو ہر پاگل کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا ہے آج کل. MBBS نہیں بھی کیا ہوا تو پھر بھی ڈاکٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں شیئر کر دیتا ہوں تاکہ ہر طرح کا طبقہ بات سن رہا ہوتا ہے, اپنی صحتوں کے اس کو کھلواڑ مت بناؤ میرے بھائی, بیڑا غرق مت کرو. اب یہ جو بھائی نے سوال پوچھا نا مردانہ طاقت, یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جس کے نام پہ حکیموں نے جو منجن بیچے ہیں نا, کروڑ پتی بن گئے ہیں حکیم, کروڑ پتی بن گئے ہیں. اب تو کم اشتہار نظر آتے ہیں, پہلے ایک رات میں مردانہ طاقت حاصل کریں. ایک دفعہ تو ایک بندہ میرے پاس آیا کہہ رہا ہے عورتانہ طاقت کی دوا چاہیے. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے یار, میں نے کہا مردانہ طاقت عورتانہ طاقت, کہہ رہے یار سب مردانہ کر رہے ہوتے ہیں, عورت کو ضرورت نہیں ہے کیا. تو نہ مردانہ طاقت کی کوئی دوا کھانے کی ضرورت, نہ عورتانہ طاقت کی. ٹھیک ہے, جرنلی جو باڈی جب آپ کی فٹ فاٹ ہوتی ہے تو سب چیزیں فٹ فاٹ ہوتی ہیں. جرنلی جو آپ کی باڈی جب خراب ہوگی تو ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں. اور یاد رکھو اللہ نے آدمی کو جو صحت دی ہے نا وہ بہت عرصے جوان رہ سکتا ہے. بعض باتیں میڈیکل سائنس میں لیڈی ڈاکٹروں کو پتہ ہوتی ہیں, وہ پوڈ کاسٹ میں بتاتی نہیں ہے صحیح طریقے سے, بتاتی ہیں تو گھما دیتی ہیں. ایک خاتون لیڈی ڈاکٹر ہیں, ان سے پوڈ کاسٹ میں کسی نے انٹرویو لیا تو وہ کہنے لگی کہ ایکچولی ہوتی تو یہ بڑی پڑھی لکھی ہے نا, باتیں تو بڑی ایکچولی کر کے کر رہی ہوتی ہیں, لیکن بیچ میں ڈنڈی مار دیتی ہیں کہ نہیں ایکچولی لڑکی خواتین جو ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں, اور مرد جو ہے وہ بہت دیر تک, یہ الفاظ بھی نہیں کہے اس نے, یہ الفاظ بھی گھمائے ہیں. الفاظ سیدھے سیدھے یہ بنتے تھے کہ وہ کہتی کہ خواتین میں بڑھاپا جلدی آتا ہے, آدمی بہت دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں. اگر کیئر کریں, نہیں کریں گے گٹکے پہ چلیں گے وہ تو 40 سال میں کباڑا ہو جاتا ہے ان کا. صحیح ہے. تو الفاظ یہ تھے, لیکن یہ بھی بڑے گھما کے اس نے کہا. میں کہہ رہا تھا دیکھو کتنی ہوشیار ہے, میڈیا کو خوش کرنا چاہتی ہے, سیدھی بات نہیں کر رہی. تو اس نے کہا یعنی بڑے گھما کے, مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے, کہ ایکچولی مرد بہت دیر تک جوان رہتے ہیں. تو اینکر نے پوچھا کہ اچھا پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مرد کو پھر دوسری شادی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. سیدھی سی بات تو یہی ہوئی نا بھائی, بیوی جلدی بوڑھی ہو جائے گی, آدمی جوان رہے گا تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا. اینکر ہوشیار تھی یا تھا بھی مجھے یاد نہیں ہے, وہ اینکر پوچھنے والی لیڈی تھی یا آدمی تھا. تو کہتی اس کا مطلب تو یہ ہو کہ پھر آدمی کو ضرورت ہے ایک اور شادی کی. کہتی ہے دیکھیں صرف ہیلتھ کے ایشوز نہیں ہوتے, ہماری سوسائٹی کے جو ہے کچھ اور بھی ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو دیکھنا پڑا. اس کو ڈر لگ رہا تھا میرا میاں بھی یہ بات سن رہا ہوگا بیٹھ کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. میں نے کہا اس کو لگ رہا ہے کہ اس کا میاں بھی سن رہا ہے, اور میڈیا پہ اس کو جو خواتین سن رہی ہے یہیں سے جوتے کھینچ کے اسکرین پہ ماریں گے اس کو. میں نے کہا گھما رہی ہے, سیدھی بات ہے بھائی. جب عورت بیچاری جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے اور مرد دیر تک جوان رہتا ہے تو فطرت چاہتی ہے کہ ایک اور شادی کرے. کیا خیال ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی کی بھوک ایک روٹی سے ختم ہو جاتی ہے, اس کا پیٹ ہی اتنا چھوٹا سا ہے. ایک آدمی 6 فٹ کا ہے, جم سے باہر نکل کے آیا ہے, وہ ایک روٹی سے پیٹ نہیں بھرے گا, تو فطرت چاہتی ہے یہ 2 روٹیاں کھائے. کیا خیال ہے؟ اس کو بھی کہنا کمبخت کو ایک روٹی سے زیادہ نہیں کھانا, تو ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تو اسلام کی ابھی جو میرا پورا بیان ہوا ہے اسی پہ تو ہوا ہے. اسلام نے جو باتیں 1400 سال پہلے کہی تھی وہ 1400 سال بعد بھی ویلڈ ہیں, 2800 سال کے بعد بھی وہ صحیح رہیں گی. اور یہ لوگ جو کم وقت باتیں کرتے ہیں, گھماتے رہتے ہیں باتوں کو, تو وہ لیڈی ڈاکٹر کا بیان ہے یہ. اور اس نے کہا کہ مرد جو ہے نا اولاد پیدا کرنے کے قابل رہتا ہے 80 سال میں بھی اگر صحت کا خیال رکھے. عورت بیچاری وہ تو جلدی اس کو جو ہے وہ بھانج ہو جاتی ہے, بہت جلدی, بہت زیادہ ہوگا 50 سال, بہت زیادہ, بہت ہی عورت صحت کا خیال کرے گی 55 سال. جبکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں مرد 55 50 55 60 سال میں بھی نکاح کرتے ہیں, اولاد ہو جاتی ہے ان کے. تو اس کا مطلب اللہ نے مرد اور عورت کو شادی کے معاملے میں ایک جیسا نہیں بنایا. ایک عورت کے لیے ایک آدمی ہے, ایک آدمی کے لیے ایک عورت کافی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی بہت سے یہاں پر بزرگ ہوں گے 50 سال 55 سال 60 سال کے, نہیں ہمارے لیے تو کافی تھی. وہ کافی اس لیے آپ کے لیے ہو گئی کہ انسان کی جو طاقت استعمال نہیں ہوتی وہ بالآخر ختم ہو جاتی ہے.
نہیں آئی سمجھ؟ جس جیسے ایک آدمی کو 2 روٹی چاہیے تھی, مل ایک رہی ہے, تو تھوڑے دنوں بعد 2 روٹی ہضم کرنے کی طاقت ہی ختم ہو جائے گی اس میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب ہوتا ہی ہے کہ ایک ہی وائف ہے, تو اب ڈیزائرز ہی نہیں ہے, وہ بیچاری ایجڈ ہو گئی, آپ بھی اب کوئی دوسری وائف ہے نہیں, تو آہستہ آہستہ آپ بہت جلدی کیا ہو جاؤ گے, بوڑھے ہو جاؤ گے. کیونکہ جو طاقت استعمال نہیں ہوتی انسان کی, وہ آہستہ آہستہ جو چلنا چھوڑ دے تو چلنے کی طاقت ختم, دوڑنا چھوڑ دو دوڑنے کی طاقت ختم, وزن اٹھانا چھوڑ دو وزن اٹھانے کی طاقت ختم. تو اس لیے یہ جو بھائی نے سوال پوچھا ہے, سوال تو حیا کے خلاف ہے, لیکن میں ایک تو میں مردانہ قوت کی کوئی دوائی نہیں بیچتا, بار بار بتا رہا ہوں میں کہ یہ جو میری دوائیں بک رہی ہیں نا مارکیٹ میں میرے نام سے, یہ سب فیک ہیں, اور میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی, اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہیں کہ میں لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں پروسٹیٹ کی دوا اور مردانہ. میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہے, نہ میں کسی کے ایسے کاروبار کو پروموٹ کرتا ہوں. تو جنرلی اپنی صحت اچھی رکھو, خوش رہو, رات کو ٹائم پہ سو جایا کرو, صبح جلدی اٹھ جایا کرو, روزے رکھا کرو, نفلی روزے بہت انسان کو پاورفل بنا دیتا ہے. اور اپنی ڈائٹ میں شوگر کو کیا کرو, ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر, اور وہ کینسر کے اسپیشلسٹ بھی جو اسپیشلسٹ کو پڑھا رہے ہیں یورپ کے, ان سے میں نے خود سنا ہے, وہ کہتے ہیں سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ کیا ہے, شوگر. کمال کی بات ہے, سگریٹ پہ لکھا ہوتا ہے کینسر پیدا کرتی ہے, چینی کے ڈبوں پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا. سب سے پہلے تو چینی کے ڈبوں پہ لکھو. اس ڈاکٹر نے کہا کہ زیادہ کینسر شوگر کی وجہ سے ہو رہا ہے, سگریٹ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اب یہ نہیں کہ سگریٹ بھی شروع کر دو, کہ ہم تو سگریٹ کو زیادہ خطرناک سمجھ رہے تھے, تو شوگر زیادہ خطرناک نکلی, چلو سگریٹ پینا. مطلب یہ کہ چینی کیا کرو, کم کرو, ختم کرو, کم کیا ختم اڑا دو. میں صرف چائے میں چینی پیتا ہوں بس, یہ نہیں چھوٹ رہی مجھ سے, اور وہ اتنی تھوڑی ہے کہ وہ چلتا ہے یار. تو ایک آدھا کپ صبح, آدھا کپ شام کو, اس میں آدھا چمچہ ڈال کے, وہ میں لے کر آیا تھا. وہ اسٹیویا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ بھی کینیڈا سے اوریجنل پتوں کا آرگینک, وہ ڈال کے پیا. میں نے کہا بھاڑ میں جائے, مزہ ہی نہیں آ رہا. چائے تو پیتا ہی آدمی کھوپڑی کو سیٹ کرنے کے لیے, وہ حکیموں سے پھر کھانسی کا شربت نہ پی لے پھر, تو وہ اتنی تھوڑی سی ہے, وہ اتنا چلتا ہے. باقی میں چینی ہٹا دو اپنی زندگی. میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے, یہ شربتیں جو لوگ چینی کے پی رہے ہوتے ہیں, کیسا ٹون ہو جاتا ہے دماغ یار. ادھر شربت پیا, ادھر دماغ کام کرنا چھوڑ دیا. شربت تو میرا خیال ہے 25-30 سال ہو گئے ہوں گے میں نے نہیں پیا ہوگا, اللہ ماشاء اللہ شاید کسی نے زبردستی. 30 سال بچپن سے نہیں پی رہا میں شربت, حالانکہ اس وقت لوگوں میں اویئرنیس تھی. میں کیوں نہیں پیتا تھا, کیونکہ میں نے دیکھا کہ رمضان میں جس دن ہم نے شربت پیا ہے, چاہے وہ روح افزا ہو, چاہے وہ نورس ہو, چینی ڈال کے, اس دن سستی بہت ہوتی ہے. تو اللہ نے میری کھوپڑی میں یہ بات ڈال دی, یار ایسی چیز پینا جسے پی کے آدمی ایکٹیو ہونے کے بجائے ٹون ہو جائے, تو اس کے لیے میڈیکل رپورٹ کی ضرورت بولو نہیں. اسی وقت سے اللہ نے یہ بات سمجھا دی کہ یار یہ پینے کی چیز نہیں, تو اس وقت سے نہیں پی رہا میں. اب جا کے ہی تو تحقیقات ہو رہی ہیں کہ چینی یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے, بیڑا غرق کرتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہو اسٹرانگ رہو, پاورفل رہو, رات کو جلدی سو جاؤ, صبح جلدی اٹھ جاؤ, چینی کو اپنی زندگی سے, نیچرل میٹھا کھاؤ, آم کھاؤ, سیب کھاؤ, اور جوس بھی پھلوں کے, جوس صرف چقندر کا, وہ بھی تھوڑا سا, کیونکہ چقندر میں بھی شوگر بہت ہوتی ہے. اچھا لوگ یہ کہتے ہیں میں تو پہلے ہی دبلا پتلا ہوں, میں اگر میٹھا کھاؤں گا تو موٹا ہو جاؤں گا نا, میرا تو ویسے ہی ویٹ کم ہے. نہ میٹھا کھا کے جو موٹا ہوتا ہے وہ اچھا والا موٹا نہیں ہوتا, وہ والا موٹا ہوتا ہے موٹا پیٹ, سڑک پہ لیٹ, گاڑی آئی پھٹ گیا پیٹ. ایک تو نیچرلی لوگ موٹے ہوتے ہیں, وہ تو ہمارے بھی بڑے بڑے علماء, ہمارے اساتذہ مشائخ بھی بعض ایسے ہیں بہت کم کھاتے ہیں, قدرت نے ان کو, وہ جسم ہی بھاری ہے, وہ تو قدرت کی طرف سے, وہ تو فطرت سے نہیں لڑنا چاہیے. بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جو بھاری جسم کے ہیں, لیکن میٹھا کھانے کی وجہ سے جو موٹاپا آتا ہے نا, وہ اچھا والا موٹاپا نہیں ہے. اس لیے آپ کتنے ہی باریک ہو, اگر موٹا ہونا چاہتے ہو تو لڈو گلاب جامن کھا کے موٹا مت ہو. موٹے تو ہو جاؤ گے لیکن لڈو جیسے ہی ہوگے, پھر وہ گلاب جامن کو یوں پچکاؤ کیا ہو جاتا ہے. تو وہ والا موٹاپا ہونا چاہیے جو صحت کے لیے اچھا ہے. وہ پروٹین جم جا کے ہو موٹے خوب. اچھا ایک گڑبڑ یہ بھی کرتے ہیں باریک لوگ, کیونکہ میں نے وہ باریک زمانہ دیکھا ہے, میں بھی بہت باریک تھا. 2013 تک میں اتنا باریک تھا کہ اللہ کی پناہ. تو اب کیا ہے, ہمارے تجربوں سے فائدہ اٹھاؤ آپ, ہمیں کوئی صحیح گائیڈ کرنے والا نہیں تھا نا. تو جو بہت باریک ہوتے ہیں نا, وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چلو میٹھا نہیں زیادہ کھانا, ہم نے پروٹین لینا ہے اور ہم نے اچھی خوراک کھانی. وہ اچھی خوراک کھانا شروع کر دیتے ہیں, وہ نہیں لگے گی باڈی کو. مثال کے طور پر سب سے بہترین پروٹین انڈے میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟
बहुत फायदेमंद है अंडा। गरीब आदमी के लिए अंडे से बेहतर कोई चीज, अमीर के लिए भी गरीब के लिए भी। गरीब इसलिए कह रहा हूं कि सस्ता है वो, कुछ भी गोश्त मोश खाने को नहीं है ना, अंडे खाया करो। लेकिन अब आपने सुन लिया कि अंडे खाने चाहिए, सुबह 6 अंडे खा लिया आपने, पड़े हुए होगे मरे हुए, जिगर में इतनी गर्मी हो जाएगी। हमारी बॉडी को वर्जिश करने के बाद ये जो हम खाते हैं ना, उसको एक्सरसाइज करके बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ानी पड़ती है हमें। पहले बॉडी में स्पेस पैदा करो। देखो, एक थैले में 1 किलो आटे की जगह है, आप उसमें 2 किलो डाल सकते हो? नहीं। एक सूरत में डाल सकते हो, स्पेस बढ़ा दो। अब बाज बैग ऐसे होते हैं उनमें जिप लगी हुई होती है, जिप खोलोगे उसकी स्पेस क्या होगी? बढ़ जाएगी। स्पेस बढ़ जाएगी, अब आप उसमें 2 किलो आटा डाल दो। सफर पे हम जब जाते हैं, बैग ऐसा होता है कि छोटा भी हो सकता है, जिप यूं की तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो जितने भी आप बारीक हो ना, आप कह सकते हो मेरे पास तो स्पेस ही बहुत कम है। ना 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 ना, कुदरत ने हमें एक जिप दी है वर्जिश की, एक्सरसाइज की। हम जब एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, जिम में वेट उठाते हैं, तो हमारी खुराक को हजम करने की स्पेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आप तजर्बा करके देखो, जिम से आओगे ना आप, रात को भी भूख लगेगी, सुबह नाश्ते में भी दबा के भूख लगेगी, दोपहर 24 घंटे तक खाना डबल हो जाता है। तो बारीक आदमी को चाहिए, दुबले की बात नहीं मैं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहां कुछ बारीक बैठे हुए, मैं उनकी तरफ इशारा नहीं कर रहा। बारीक अलग चीज है, वो शख्स जिससे शलवार में नाड़ा डाला जा सकता हो, ऐसे बारीकों की बात, आपकी बात नहीं कर रहा यार। आप बिला वजह वैसा सिंह, आप माशाल्लाह फिटफाट हो, हैंडसम हो। कुछ इतने बारीक होते हैं कि नाड़ा डालो, शलवार के नेफे में घुमा दो। उन बारीकों की बात कर रहा हूं। तो वो क्या करें? जिम जाएं और वजन उठाएं, फिर लगेगी उनको भूख, फिर खाएं। मेरा एक शागिर्द था, कई बार मैं उसकी मिसाल दे चुका हूं, इतना बारीक। मैंने कहा यार खुदा के बंदे तू, और शौक 4 शादियों के रखे हुए थे उसने। शौक कितने रखे हुए थे? तो मैं तो मजाक करता था उसके साथ, शागिर्द था, बेतकल्लुफ था। मैंने कहा भाई तू जब पहली शादी होगी ना, ग्लूकोज की 2 बोतलें चढ़ा के जाना तू, और इमरजेंसी में 2 बोतलें बाहर लगी होनी चाहिए। और मैंने कहा तू शादी के 1 महीने के बाद, मुझे लग रहा है कपड़े लटके हुए नजर आएंगे, हमें कपड़े चलते हुए आ रहे हैं, और झाड़ेंगे तो तू निकलेगा अंदर से। वो हंसता था मेरी बातों पे, कह रहा उस्ताद जी मुझे क्या करूं, मैं कैसे मोटा हूं? मैंने कहा एक हल है मेरे पास, जिम जाके वजन उठाओ, किसी ट्रेनर से ट्रेनिंग लो, वजन उठाओ। कह रहे ट्रेनर बड़े महंगे। तो मैंने कहा मेरे एक जानने वाले हैं, 2-3 आओ हमारे इलाके में, आ जाओ, मैं तुम्हें फ्री फोकट में करवा दूंगा। तो कह रहे नहीं मेरे से तो वेट 2 किलो नहीं उठता। मैंने कहा भाई तू 1 किलो प्लेट उठा ले। कह रहे नहीं 1 किलो भी नहीं उठती मुझसे। मैंने कहा ऐसा कर, एक तिनका ले, दोनों तरफ शेरवानी के बटन लगा उस पे। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो कह रहे हैं हमसे वजन नहीं उठता। भाई साहब, मर्द को अल्लाह ने मुशक्कत वाले कामों के लिए पैदा किया। अगर ये वेट नहीं उठाएगा ये मरेगा। अल्लाह ने पैदा मर्द को इन कामों के लिए किया है, मेहनत मशक्कत। तो चाहे वो कुदरत की तरफ से मेहनत हो, नहीं होती तो आर्टिफिशियली आपको करनी पड़ेगी वो मेहनत। तो मैंने उसको कहा भाई ऐसा कर, तू ये तिनके के 2, एक शेरवानी के 2 बटन लगा और उठा। ऐसे ऐसे किया। कहने यार ये तो ज्यादा हो गई, ऐसा तो वो लोग मजाक उड़ाएंगे। मैंने कहा शेरवानी का नहीं उठ रहा तो ये कमीज के बटन लगा ले, शुरू तो कर पहले 1 बटन से, फिर बटन बढ़ा के 2 शेरवानी के बटन मैं तुझे। लेकिन नहीं किया, वो अभी तक वैसे का वैसा ही है। ये बात मैं 15 साल पुरानी कर रहा हूं, अब तक वैसे ही है, बारीक का बारीक। जिम नहीं जा रहे आप तो यही होगा ना आपके साथ। आप कह सकते हो इतना बारीक होने में क्या नुकसान है? भाई नुकसान है, इतना बारीक आदमी ठीक नहीं होता। एक तो पर्सनैलिटी नहीं होती इंसान की, दूसरा इतने बारीक होने में बीमारियां बहुत अटैक करती हैं। आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है। हमारे एक दोस्त हैं, वो भी बहुत बारीक हैं, 50 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो, वो बहुत बारीक है। मैंने कहा भाई थोड़ा सा तो मांस चढ़ा बॉडी के ऊपर। कह रहे नहीं क्या है, जब मैं फिट हूं। मैंने कहा भाई साहब जब भी कोई बीमारी आई ना, तो हमारे पास तो थोड़ा सा गोश्त और चर्बी है लड़ने के लिए, तेरे पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट हड्डी जाएगी। हमारे एक बिहारी दोस्त थे, बहुत बातूनी, बहुत दुबले थे, वो भी बारीक। एक दिन बाइक से गिरे, इतनी चोटें आई, बहुत चोटें। मैंने कहा यार इतना तो नहीं गिरे थे जितनी चोटें आई हैं। कह रहे हैं यार मेरे पास जो है ना डायरेक्ट हड्डी शुरू हो जाती है। कह रहे आप लोग जब सड़क पे गिरते हो तो पहले चर्बी पे चोट लगती है, उसके बाद मांस पे बहुत ज्यादा चोट होगी तो हड्डी तक पहुंचेगी। कह रहे मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, जहां कोई मुझे थप्पड़ मारता है डायरेक्ट हड्डी पे लगता है। अच्छा जो उसको चमाट मारे उसके भी बहुत टाइट लगता था, हड्डी पे लग रहा है ना। कह रहे गिरता हूं डायरेक्ट हड्डी शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा जान बना, सिगरेट इतनी फूकता था ना, इतनी सिगरेट फूकता था, हर वक्त सिगरेट।
تو اور میرے پیچھے پڑا رہتا تو میری شادی کرا. میں تیری شادی نہیں کرا سکتا. مذاق کرتا تھا میں اس سے. میں نے کہا, اور مذاق کی حقیقت بھی یہی ہے, میں نے کہا ایک تو باریک خود دھواں بندہ جا رہا ہے تو یہ صحت کا خیال کرو. شروع میں ٹینشن ہوتی ہے, انسان کو خوشیاں ملتی ہیں, پرسنالٹی بنتی ہے انسان کی. تو اتنے باریک لوگ ہیں, جائیں جم جائیں, پھر انڈے 6 کھا لیں, آپ لگیں گے وہ ٹھا کر کے. اور ابھی نہیں گئے نا, جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے نقصان ہوتا چلا جائے گا. تو خدا کی قسم, دین کے بعد نا اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے پتہ ہے؟ صحت ہے. یہ جب نہیں ہوتی نا پھر انسان کو قدر ہوتی ہے. تو بہت لمبی ہو گئی, لیکن تو بس صحت جنرلی اچھی رکھو, قوت ہی قوت. عید پہ جو نیو نوٹ دیے جاتے ہیں 100 کی گڈی اور 100-1500 میں بیچ سکتے ہیں, نہیں بیچ سکتے. مفتی سے بھی ہو گیا میرے بوئی. عائشہ شاہد کی صحت یابی کے لیے دعا کریں, دل سے دعا, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. مفتی صاحب, گھر میں سنت کے مطابق کرنے پر کس طرح راضی کریں؟ کیا سنت کے مطابق کرنے پر؟ بھائی دیکھو, آپ اگر گھر کے چھوٹے ہو تو چودھری بن کے نصیحتیں مت کرو, اپنے دین کو سیدھا رکھو. کبھی کو موقع ملے تو محبت سے 2-4 جملے نصیحت کے بول دیا کرو. باقی گھر میں ٹینشن دینے کی کوشش مت کرو, کیونکہ گھر میں جو کما کے لاتا ہے کھلاتا ہے اس کی سنی جاتی ہے. آپ ابا کے خرچے پہ کھا رہے ہو اور نصیحتیں کس کو کر رہے ہو؟ ابا کو. یہ نہیں چلے گا مارکیٹ میں, اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. اپنے الو سیدھا رکھو. جب آپ شادی کر کے سیپریٹ ہو جاؤ گے پھر اپنی مرضی اپنی بیوی بچوں پہ چلانا, ایک نئی زندگی چلانا. ابھی گھر میں جا کے نا لوگوں کو, گھر والوں کو تنگ نہیں کرو, بس محبت سے 2-3 باتیں کر دیا کرو, خود برائیوں سے بچو. مجھ صاحب بھی 1-2 سال پہلے کا واقعہ, ایک 24 سال کے بزرگ نے اپنی اہلیہ کو شہید کر دیا. 24 نہیں 64 سال کے, وہ تو پاگل آدمی تھا. اس پہ میں نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے جمعے کو. بیگم نے قریب نہیں آنے دیے, قتل ہی کر دیا. بیگم پر کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کو قریب آنے سے روکے, گنہگار ہے, لیکن یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ اس پہ بیوی کو ہی قتل کر دیا. تو پھانسی ہونی چاہیے اس شخص کو پہلی فرصت میں. مفتی صاحب نظر چلیں, یہ سارے ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. یہ جو اسٹریس اور ڈپریشن ہے نا, یہ بہت کامن بیماری ہو چکی ہے. لوگ بعض دفعہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں مریض نہیں, حالانکہ وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ مریض ہوتے ہیں. ایک دم بھڑک جانا, ایک دم غصے ہو جانا, اگریسو ہو جانا, بعض دفعہ تو بناوٹی کرنا پڑتا ہے کو روب میں لینے کے لیے بچوں کو, وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن بعض دفعہ میں نے دیکھا لوگ سچی مچی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم 2 فٹ اچھلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب بیماریاں ہیں. ایسا آدمی اپنے آپ کو بیمار سمجھے تو ٹھیک ہوگا. وہ سمجھتا ہی نہیں اپنے آپ کو بیمار, وہ کہتا ہے میں نارمل ہوں. جب بیمار اپنے آپ کو نارمل سمجھے گا, ٹھیک کہاں سے ہوگا؟ مفتی صاحب نظر بد کیا ہے؟ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا, ایک بندہ میرے 25,000 لے کر چلا گیا. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ نظر بد نہیں, یہ تو نیچرل ہے پاکستان میں. یہ نیچرل ہے پاکستان میں. صرف 25,000 روپے لے کے اگر آپ کے گیا ہے تو آپ خوش قسمت ہو. پہلی بات, آپ نے دیے کیوں؟ آپ نے دیے کیوں اس کو؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, بار بار بتاتا ہوں, جو اس زمانے میں کسی کو ادھار دے وہ بے وقوف, جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. میں نے ایک جگہ یہ بات سنائی, لوگوں نے کہا جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف کیوں؟ میں نے کہا تو ان دونوں سے بڑا بے وقوف, جس کو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. مفتی صاحب, ارینج یا لو میرج میں کس کو زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ کیونکہ میرے جاننے والوں میں جن کیا لکھا ہوا ہے, اچھا جن ہونے, اس کو جن کو الگ لکھا ہوا ہے, ہونے الگ لکھا ہوا ہے. جن اردو کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. جنہوں نے لو میرج کی ان کی ہو گئی, اور ان کے بڑے بھائی جو ارینج کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں, اب تک رکے ہوئے ہیں. بھائی کسی لڑکی سے بلا وجہ خود سے تعلق قائم کر کے لو کرنا یہ تو جائز نہیں ہے. بعض دفعہ ویسے ہی ہو جاتا ہے, کسی پہ نظر پڑ جاتی ہے یا کسی سے کسی وجہ سے کوئی ضرورت کا تعلق رکھنا پڑتا ہے, اس کی طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لن تر للمتحابین مثل النکاح, 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو والدین اگر ارینج میرج نہیں کر رہے ہیں اور والدین پہ چھوڑ دیا اور وہ سال پہ سال ہوتے جائے تو لو میرج کر لو. لیکن لو میرج کا مطلب میرج ہونی چاہیے, خالی لویریا نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹھرکی لوگ بیوی تلاش کرنے کے چکر میں 10 لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں, فیس بک پہ پوری رات ان سے اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں اور حرام کاریاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم رشتہ تلاش کر رہے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. آپ کو کوئی سمجھ میں آ رہی ہے, پیغام بھیج دو, ہاں یا نہ ہو, بس ختم, کہیں اور ٹرائی مارو. دوستیاں لگانا حرام ہے لڑکیوں سے. باقی ماں باپ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کر رہے تو کر کے بتا دو. مفتی صاحب 3 سال پہلے میری غفلت کی وجہ سے قرآن پاک گر گیا تھا, ابھی تک
3 سال ہونے کو ہیں بیمار چلا رہا ہوں. وہ قرآن گرنے کی وجہ سے نہیں, آپ نے جان کے تو نہیں گرایا نا, ہاتھ سے چھوٹ گیا تو کوئی بات نہیں, اس کو چوم کے رکھ لو. باقی بیمار آپ اس وجہ سے نہیں ہو رہے, کوئی اور وجہ ہے, وجہ چیک کر لو. چقندر کے شربت میں آپ شاید گاجر کا جوس بھی ملا رہے ہوگے. مفتی صاحب میری والدہ کا 5-6 دفعہ آپریشن ہوا ہے, مگر وہ پھر بھی بولتی ہیں میری نگاہ کم ہو رہی ہے, مگر ڈاکٹر بول رہا ہے کہ رکی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے. جب انسان کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے نا تو تھوڑی سی دماغی چیزوں میں ڈسٹربنس آتی ہے, تو پھر اولاد کو چاہیے کہ وہ برداشت کرے, ان کے احسانات دیکھے اور ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرے. اچھا, بڑھاپے میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بوڑھے لوگوں کے پاس کوئی تفریح کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے. پہلے تو پوتے نواسے اتنے ہوتے تھے, انہیں میں مشغول رہتے تھے, اب وہ بھی ختم ہو گئے. تو اس لیے بوڑھے لوگوں کو گارڈننگ اور یہ جانور پالنا یہ زیادہ ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ورنہ یہ خود بھی ڈپریشن میں جائیں گے اور آگے بچوں کو بھی پھر ظاہر ہے ٹینشن دیتے ہیں. وہ پہلے تو مسئلہ نہیں تھا نا, پوتے نواسے اتنے ہوتے تھے, گود بھری بھی ہوتی تھی, ہر وقت انہیں میں مشغول ہوتے تھے. اب نسلیں تو رک گئی ہیں, تو اب کیا کریں؟ انگریزوں کے بوڑھے میں نے دیکھا ہائیکنگ کے لیے نکل جاتے ہیں, ہمارے بوڑھوں کی تو کمر ہی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ ہائیکنگ کریں. وہ بیچارے گھر سے ہی باہر نہیں جا سکتے, کرسیوں پہ بیٹھ بیٹھ کے نمازیں ہو رہی ہیں. تو اب کیا کریں یہ؟ تو اب یہی ہے کہ بھائی میں یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ہمارے یعنی ایک دور کے جاننے والوں میں ایک بوڑھی خاتون تھیں, وہ ان کے ساتھ بڑے مسئلے تھے. ایک سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر گئے. اس سائیکالوجسٹ جو باہر سے پڑھ کے آیا تھا, اس نے بولا بھائی ان کو بکری خرید کے دے دو, مرغیاں خرید کے دے دو, یہ پالیں ورنہ یہ پاگل ہو جائیں گی بالکل. بچوں کی سمجھ میں نہیں آیا, بچوں نے کہا بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں, مرغیاں خرید کے دیں ہم. تو وہی بات ہے, نیچر سے تھوڑی لڑ سکتے ہو, نیچر ہے بھائی. تو جو لوگ جانور پالتے ہیں, گارڈننگ کرتے ہیں, جانور تمہیں اچھے نہیں لگتے, گارڈننگ کر لو, بھنڈی لگاؤ. ابھی مجھے اتنا مزہ آیا, میں نے اپنے ہاتھ سے آم کا درخت لگایا تھا, پہلا پھل اس سال میں نے کھایا ہے, اور بتا کے کھایا کہ میں ہی کھاؤں گا, اور میٹھا آم تھا الحمدللہ, مزہ آیا. انجیر لگائی تھی الحمدللہ, وہ بھی نکل آئی. انجیر کتنا اچھا لگتا ہے یار, اپنے ہاتھ کا لگایا ہوا درخت جب پہلا پھل دیتا ہے, کوئی اسپرے نہیں ہے. اور یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا نا ریسیپی چقندر کا اور پودینے کا, اس میں لیمن بھی اپنے درخت کا لگ رہا ہے. درخت پہ لیمن اتنے لگے ہوئے, اتنا مزہ آتا ہے توڑ, اور وہ لیمن آپ ایسے بھی کھا جاؤ. بازار کا لیمن عجیب سا ہوتا ہے, وہ نہیں وہ بات ہوتی. میں نے اے آئی سے پوچھا کہ باہر کے لیمن میں اور گھر کے لیمن میں کیا فرق ہے. اے آئی نے بتایا کہ باہر کا لیمن جب آپ گرائنڈ کرتے ہیں چھلکے سمیت, تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کچھ اسپرے اور کیمیکل شامل ہو. گھر کے درخت میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس میں بالکل آرگینک ہے. تو گھر کی بھنڈی بھی کھا کے دیکھی, اتنی مزے کی ہوتی ہے. چقندر لگائے تھے میں نے, ابھی چقندر کا موسم نہیں ہے, تو جیسے ہی موسم آئے گا چقندر بھی ہم باہر سے خرید کے بجائے, میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے ورنہ میں پوری زندگی اسی چیز میں لگا دیتا. اتنے مزے کی چیزیں ہیں یہ. گائے پالتا, بکریاں پالتا, دمبے پالتا, بھیڑ پالتا, مرغیاں. ابھی میرا مرغا دیکھو تم, اتنا سا تھا چوزا جو انڈے سے نکلا تھا, اور اچھل اچھل کے مرغوں پہ اٹیک کر رہا تھا. میں نے خاص توجہ اس کے اوپر ڈالی, میں نے کہا یہ اب میں اس کی کیئر کروں گا. اتنا سا ہو کے اس کا کانفیڈنس دیکھو, بالکل وہی کانفیڈنس جو ایک چوہے نے ہتھنی کو نا پرپوزل بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ہاتھی کی مادہ کو غصہ آیا, بولی کم بخت, تو اپنے قد کو دیکھ, اپنے کلر کو دیکھ, اپنے خاندان کو دیکھ, تجھے شرم نہیں آتی؟ کہتا ہے چھوڑ کانفیڈنس کو دیکھ. تو وہ میرا چوزا نکلا ہے اور بڑے بڑے مرغوں پہ ایسے اٹک اٹک. میں نے کہا بھائی یہ مرغا میں یہ چوزا کیئر کروں گا. آج وہ الحمدللہ اتنا پاورفل ہو گیا ہے, اتنا خوبصورت مرغا نکل آیا ہے. میرے پاس بہت کم ٹائم ہے اپنے جانوروں کو دینے کے لیے, عصر سے لے کے مغرب تک بمشکل ٹائم نکالتا ہوں, پھر بھی میں یہ کام کر رہا ہوں, کیونکہ اس میں بہت ذہنی سکون ہے. ابھی ہماری مورنی فرسٹ ٹائم انڈوں پہ بیٹھی ہے, ٹھیک ہے نا. اب تک اس کے چوزے ہم نکالتے تھے انکیوبیٹر سے, لیکن جب مرغی خود بیٹھ کے چوزے نکالتی ہے اس کا مزہ ہی الگ ہے. وہ الگ ہی, وہ ایسے پوری فوج کے ساتھ مرغی جا رہی ہوتی ہے, مرغی کی ٹون چینج ہو جاتی ہے, ایسی اس کی غرانے لگتی ہے نا, بولتے قریب آ چماٹ نہ لگاؤ پھر دیکھنا. تو یہ بڑا مزہ ہے, اس میں بڑا سکون ہے میرے بھائی. تم موبائلوں میں لگے رہتے ہو, ٹھش پش پش کرتے رہتے ہو بیٹھ کے. وہاں کراچی کی تفریح کیا ہے, وہاں جائیں گے دوستوں کے ساتھ, ایک گٹکا لگا کے نا یہاں سے بڑھ جائے گا, آیا کیا چلا جائے, ادھر کوئی پھینکے گا, پھر چائے پہ چائے پیے گا پوری رات بیٹھ کے, اپنے مسانے کو جلا رہا ہے, اپنے جگر کو جلا رہا ہے, کیفین کا کنٹینر بن رہا ہے, پیتا جائے گا. وہ میں دیکھتا ہوں گلشن معمار میں کبھی جانا ہوتا ہے, پوری رات چائے کے ہوٹل چل رہے ہیں. تو صبح اٹھو, بکری کو دانہ ڈال دو, رات کو آپ دانہ بھگو کے رکھو, صبح فجر کے ٹائم پہ بکری کو وہ دانہ
ڈال دو. بکری پیٹ بھر کے کھاتی ہے اور پورا چٹ کر جاتی ہے, ایسا مزہ آتا ہے. پھر اس کے تھنوں میں کیا نکلتا ہے, دودھ اترتا ہے, بڑا خاندان. خود بھی پیو, اس کے بچوں کو بھی پلاؤ, نہیں پینا تو جو مرضی کرنا ہے کرو. خیر, تو یہ والی تفریحات کرو, یہ اس میں آپ کا فائدہ ہے, مزہ ہے اس میں. مفتی صاحب نماز ظہر اور عصر میں قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ کس نے کہا نہیں کرتے بھائی؟ بالکل کرنی چاہیے. آپ کو سب سے اچھی خوشبو کون سی لگتی ہے؟ نہیں بتاؤں گا. مجھے یہ جو اسپرے آ رہے ہیں نا آج کل مارکیٹ میں الکوہلک, یہ بالکل پسند نہیں ہے. بہت کم اسپرے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں. الکوہلک خوشبو بالکل پسند نہیں, اس سے دماغ خراب ہوتا ہے. اول نظر میں یہ بہت اچھی لگتی ہے. اچھا, آرگینک خوشبوئیں پہلی نظر میں اچھی نہیں لگتی, لیکن پھر وہ اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں, اس سے ذہن کو سکون ملتا ہے. اوریجنل عود آپ کسی کو سنگھاؤ پہلی دفعہ میں کیا بھائی کیا کھلائے, لیکن ایسی لت پڑے گی اس کو. تو آرگینک خوشبوئیں استعمال کیا کرو, الکوہلک خوشبوئیں استعمال نہیں کیا کرو. قرآن پاک اردو ترجمہ بولو, یہ ہوں کیا لکھا ہوا ہے یار, عام عوام آسانی سے سمجھ کر پڑھ سکے. قرآن پاک اردو ترجمہ, پتہ نہیں کیا لکھا ہے انہوں نے. اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں قرآن پاک کا اردو ترجمہ ہونا چاہیے تو بہت سارے ترجمے ہیں. یہ شاید یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت ہم عربی میں کرتے ہیں تو اردو میں کیوں نہیں کرتے؟ تلاوت کا ثواب عربی میں ہی ملے گا, اردو میں نہیں ملے گا. ہاں, تلاوت کرنے کے بعد اس کی ترجمہ تفسیر پڑھو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیا لکھا ہوا ہے. میرا نام محمد حسین, میں نے اپنے 45 لاکھ میں بیچ دیا. وجہ بڑا بیٹا ہے, اس نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے, بہت زیادہ ڈپریشن دیا ہے. بڑا بیٹا حصہ لینا چاہ رہا ہے, اس پر مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا. استغفر اللہ. یار یہ باپ سے جو حصہ مانگتے ہیں نا بڑے ہی بےغیرت ہوتے ہیں. میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے بہت, اور اب میں کسی بچے کو حصہ نہیں دینا چاہ رہا. کل رقم 45 لاکھ ہے جس میں 16 لاکھ پتہ نہیں کس کام کے کٹ گئے, 1.5 لاکھ بجلی کے بل کے کٹ گئے, فلاں کے کٹ گئے, 47,50,000 اب بچے ہیں. اب میں اس میں سے میرا کتنا حصہ بنتا ہے؟ سارا کا سارا آپ کا ہے. باپ کی زندگی میں سارا کس کا ہے؟ باپ کا. اولاد کا کوئی حصہ باپ کی زندگی میں نہیں ہے. وہ تو مرنے کے بعد اسلام نے کہا ہے کہ ادھر ادھر کرنے کے بجائے اولاد کو دیا جائے گا. جب تک باپ زندہ ہے, اولاد جو یہ کہے نا میرا حصہ دو, تو اس کو بولا تیرا حصہ نہیں ہے, یہ تیرے باپ کا مال ہے, اور تیرا باپ جب تک زندہ ہے کسی کا بھی اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور ایسی نالائق اولاد کو کک آؤٹ کر دینا چاہیے. تو یہ 47,50,000 اگر آپ کے بچے تنگ کر رہے ہیں تو آپ کسی ٹرسٹ میں دے دیں اس کو, لیکن وصیت جائز نہیں ہے, خوب سمجھ لو. یہ جو لوگ وصیت کرتے ہیں نا میرے مرنے کے بعد یہ فلاں ٹرسٹ میں دے دیے جائیں, فلاں غریب کو دے دیے جائیں, فلاں کو, نہ مرنے کے بعد تو پھر وراثت ہوگی. صرف 1/3 میں آپ وصیت کر سکتے ہو. زندگی میں آپ کسی کو دینا چاہو تو دے سکتے ہو. پہلے تو کوشش کریں اولاد کو سمجھائیں, انسان کی بچی بن جائے. انسان کے بچے نہیں بنتے تو پھر ساری کسی ٹرسٹ کو دے دیں یا اس کو صدقہ کر دیں یا جو مرضی کریں. اولاد ایسی نالائق اولاد کو نہیں دینا چاہیے. چلو بھائی جلدی سے سوال آخری بس. وعلیکم السلام. محمد عرفان, ماشاء اللہ. مائک قریب کر لیں. جی جی ہاں, آپ نے اپنے ذاتی پیسوں سے ابا کے گھر میں کمرہ بنایا تھا تو زمین ابا کی تھی نا. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ابا کی زمین پہ آپ نے بنا لیا کمرہ, ٹھیک ہے نا, صحن میں ایک کمرہ بنا لیا. زمین کس کی ہے؟ ابا کی. ابا دنیا سے چلے گئے تو اب وہ زمین سب وارثوں کی مشترک ہو گئی. تو اس میں آپ نے وہ کمرے کے لیے ان کی زمین گویا عاریتاً استعمال کر رہے ہو آپ. تو جب بھی کسی کی زمین کو عاریتاً استعمال کیا جاتا ہے تو زمین والے کو حق ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی ٹائم پہ کہہ دے کہ یہ کمرہ یہاں سے ہٹا لو. ابا جب زندہ تھے تو وہ آپ کو آرڈر دے سکتے تھے ہٹا لو. اب ابا چلے گئے تو جتنے وارثین ہیں وہ آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمرہ یہاں سے توڑ کے ہٹا لو. رائٹ ان کے پاس ہے. البتہ اس میں چونکہ آپ کا نقصان ہے اس لیے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ وارثوں کو یہ کہا جائے کہ بھائی اب کمرہ اس نے بنا لیا تو ایسا کرو کچھ اس کمرے کی مناسب قیمت لگا کے, اگر یہ کمرہ آپ کے کام آ جاتا ہے مناسب قیمت لگاؤ اور وہ قیمت جس نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کو دے کے اس سے وہ کمرہ خرید لو اور خرید کے وراثت میں شامل کر لو. تو شرعی طور پہ وارثوں کو یہ رائٹ ہے کہ وہ آپ کو کہیں کہ یہ کمرہ توڑ کے یہاں سے لے جاؤ, یہ رائٹ ان کے پاس ہے.
لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ توڑنے میں آپ کا نقصان ہے. بھائیوں کو چاہیے کوئی بارگیننگ کریں آپس میں, وہ کمرہ آپ سے خرید لیں, ٹھیک ہے نا, اور جتنے پیسے آپ دیں گے وہ سارے وراثت میں شامل کر کے وراثت کے حساب سے ان سارے پیسوں کو ڈیوائڈ کر دیا جائے. آئی بات سمجھ میں؟ پڑے گا, پڑے گا. چل بھائی ایک سوال یہ بھی پوچھ لے. نہیں, قسطوں پہ چیز لینا سود نہیں ہے اگر اسی وقت طے ہو جائے کہ کیش پہ ایک چیز کی قیمت 1 لاکھ ہے, قسطوں پہ 1.5 لاکھ ہے, اسی مجلس میں طے کر لو کہ 1 لاکھ پہ لینی ہے یا 1.5 لاکھ پہ لینی ہے, تو یہ سود نہیں ہے. ہاں, غامدی صاحب نے ایک بڑی گڑبڑ کی ہے, وہ بھی میں جلدی سے, اگر 2 منٹ ہیں آپ لوگ کے پاس, بتا دوں. غامدی صاحب نے کہا کہ یہ جو قسطوں پہ جب آپ زیادہ پیسے دیتے ہو نا, مثال کے طور پر آپ چلے گئے کہ میں 1 لاکھ کی میں نے یہ چیز خرید لی ہے, جیسے بینکوں سے ہوتا ہے, لیکن بینک کہتا ہے اگر آپ نے پیسے دیر سے دیے تو یہ قسط بڑھتی چلی جائے گی, یہ سود ہے خالص. سارے علماء, سارے چاروں فقہ میں, حتیٰ کہ اہل حدیث بھی, حتیٰ کہ شیعہ بھی, سب اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرام. غامدی صاحب نے سود کو کیا کر دیا؟ حلال. اور دلیل یہ دی ہے کہ اس دلیل کو میں آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں, وہ اصطلاحات یوز نہیں کر رہا میں آسان لفظوں میں. دلیل یہ دی ہے کہ سود تو یہ ہوتا ہے کہ قرضے کے بدلے میں, پیسے کے بدلے میں اضافی پیسہ لیا جائے. یہاں پیسے کے بدلے میں اضافی پیسہ نہیں دیا جا رہا, بلکہ جو ایسٹ ہے یا جو بھی چیز ہے اس کو آپ نے 1 لاکھ روپے دینے تھے 1 سال میں, اب آپ لیٹ دے رہے ہیں تو 1.5 لاکھ اس چیز کے بدلے میں دے رہے ہیں, کرنسی کے بدلے میں نہیں دے رہے, لہذا یہ سود نہیں ہے. یہ بڑی گڑبڑ کی ہے غامدی صاحب نے. دیکھو بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک چیز 1 لاکھ روپے کی خرید لی تو اس چیز کی قیمت اب بن گئی ہے 1 لاکھ. اب جو آپ بیچنے والے سے ایک سہولت لے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں اگر لیٹ دوں گا تو میں اضافی دوں گا, تو وہ جو قرضہ آپ کے اوپر 1 لاکھ روپے آ گیا ہے نا, اس قرضے کو ڈیلے کرنے کے آپ 50,000 روپے اضافی دے رہے ہو اس کو, تو یہ پیسے کے بدلے میں ہی آپ 50,000 اضافی دے رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا, میں نے کہا کہ یہ قرضہ آپ نے اگر کل لوٹا دیا تو کوئی بھی پروفٹ نہیں ہے, 1 مہینے کے بعد لوٹایا تو 10,000 مجھے اضافی دیں. یہ سب کے نزدیک سود ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ 1 لاکھ ڈیلے کرنے کی وجہ سے, ڈیلے ادائیگی کی وجہ سے میں اس 1 لاکھ پہ 10,000 روپے پروفٹ لے رہا ہوں. تو میرے بھائی اس 1 لاکھ سے جب آپ ایک چیز خریدو گے تو یہ 1 لاکھ آپ کے اوپر ہو گیا قرض. اب بیچنے والا آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ قرض 1 مہینے بعد دے دیا تو 1 لاکھ, اگر آپ نے 2 مہینے بعد دیا تو 1,10,000. تو یہ پیسے کے بدلے میں ہی پیسہ لیا جا رہا ہے. غامدی صاحب نے ایسا گھمایا ہے نا اس کو کہ خالصتاً جو سود جو پوری امت میں ہمیشہ سے حرام رہا ہے اس کو ایسا گھمایا ہے بات کو, اور کہہ دیا کہ یہ 10,000 اضافی تو ایسٹ کے بدلے میں لیے جا رہے ہیں, یہ کرنسی کے بدلے میں تھوڑی لیے جا رہے ہیں. بھائی ایسٹ کے بدلے میں جو چیز طے ہوئی تھی تو 1 لاکھ ہوئی تھی, اب یہ 10,000 جو لیے جا رہے ہیں یہ ایسٹ کے بدلے میں نہیں ہے, یہ جو آپ پہ 1 لاکھ روپے قرضہ چڑھ گیا ہے اس قرضے کو ڈیلے کروانے کے 10,000 روپے آپ دے رہے ہیں. یہی تو سود ہے کہ 1 مہینے بعد دو گے تو 1 لاکھ, اگر ڈیلے کیا تو 10,000, یہی تو سود ہے. پھر یہاں سوال بنتا ہے کہ پھر اگر یہ سود ہے تو اسی مجلس میں اگر طے کر دیا جائے کہ کیش پہ 1 لاکھ اور ادھار پہ 1.5 لاکھ, پھر سود کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ابھی وہ قرضہ آپ پہ چڑھا ہی نہیں ہے. ابھی تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ اس چیز کی قیمت 1 لاکھ بھی طے کر سکتے ہو, 1.5 لاکھ بھی طے کر سکتے ہو. جو طے کرو گے وہ قرضہ چڑھے گا نا آپ کے اوپر. اب وہ چڑھ گیا تو وہی رہے گا, اب وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اس لیے اسی مجلس میں اگر آپ نے طے کر دیا کہ 1 لاکھ میں لینی ہے یا 1.5 لاکھ قسطوں پہ, اسی مجلس میں آپ نے طے کر دیا تو وہ سود نہیں ہے. قسطوں پہ چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے, وہ سود نہیں ہے کیونکہ چیز کی قیمت ہی ابھی طے ہوئی ہے. جب ایک دفعہ طے ہو گئی وہ آپ کے اوپر آ گیا لون. اب اس لون کو ڈیلے کرنے پر جو بیچنے والا ہے وہ جو پروفٹ آپ سے لے گا وہ پروفٹ کیا کہلائے گا؟ سود. اور وہ اس ایسٹ کے بدلے میں پروفٹ نہیں کہلائے گا, وہ قرضے کے بدلے میں اضافی نفع کہلائے گا. تو کل قرض جر نفعا فہو الربا, یہ قرآن و سنت کا اصول ہے کہ ہر وہ قرض جو اضافی نفع کھینچ کے لائے وہ کیا ہے؟ وہ سود ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ غامدی صاحب نے بہت گھمایا اور خالصتاً سود کو, یہ جو جتنی بینکوں کے سودی معاملات ہیں نا, جو گاڑیاں دے رہے ہوتے ہیں, سب کو حلال کر دیا کہ بینک سے آپ مورگیج پہ بھی لے سکتے ہو اور یہ بھی کر سکتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو, اور گھمایا ہے بات کو بہت زیادہ. اس لیے میرے بھائی دین فقہا سے اور
جنہوں نے پوری ریسرچ کی ہوئی ہے. غامدی صاحب نہ فقی ہیں نہ مفتی ہیں,